मैंने इसका एक हल सोचा है। बहुत अच्छी बात। मैंने सोचा है कि जो गुफ्तगू आज की हमारी एपिसोड में हो गई है ना, तो मैं इसी टेबल के ऊपर ना मुर्गा बन के एक दफा नाज़रीन को दिखा दूं कि बस साड़ी मजबूरी समझो। हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कैंसर का कर रहे हैं, तो जाहिर है जब ऑपरेशन करेंगे तो हमारे हाथ भी आलूदा होंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ शाहजी ਉਹ नहीं भाई यार कोड वर्ड में सेंस नहीं वो नहीं बयान नहीं, अच्छा, मैं वो बीप बयान कर वो बयान नहीं वो यार मैं बयान बीप कर माने दूंगा। वो बयान ही नहीं होगा। मैं बीप कर दूंगा। नहीं हवाला ले लिया असल में मैं अच्छा ये कुछ भी मौजूद क्या आप बीप करेंगे? आप उसे कर ही नहीं सकते। उसने कहा कि अगर मिर्ज़ा साहब ना मर्द सी तो फिर ये बच्चे कितों आ गए। नाजरीन के जहन के अंदर ये बात खुदा न खास्ता आ रही हो कि इन्होंने ये कौन सा मौजू छेड़ दिया। जिस बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकवास की तो अल्लाह ताला ने उसके पर्दे खोल दिए। ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ है तो नीचे हुजूर पाक के गुस्ताखों की मुरम्मत क्या बात। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस रिदा के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने इनके खानदान से हया ख़त्म कर दी। ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी के नामर्द होना है ये उसकी अपनी तहरीरों से साबित है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल साबित बिल्कुल साबित है। उनकी किताब हम तो सबूत हाजिर में इसके हवाला जात मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। अच्छा जज़ाकल्लाह। मेरा फिर इस पर सवाल ये है, मतीन साहब कहते हैं जी कि गैरत और मिर्ज़ाइयों की शुरू में लड़ाई होगी। सिख ने कहा तेरे दिल में ना मिर्जा कादियानी की मोहब्बत बहुत है। कहता है मिर्जे ते लानत बेशुमार। ओहो वो तेरी मां का ना गजाला है। अजीब अजीब। उसने कहा हाँ तेन पता है बशीरुद्दीन ने की कीता सी। आपसे एक दफा हवाला मैंने सुना हुआ, आपने वैसे ही चस वाला सुनाना है हमारे नाजरीन को। कुबड़ी कुबड़ी यानी बंदे को देखते शर्म आई, बुढ़ी ने देखते शर्म नहीं आई। शाह जी कमाल। जी उस चिंगची से जो शादी हुई है। अच्छा शाह जी मैं आप पे आता हूँ। शाह जी आप पे आता हूँ। शाह जी एक सेकंड। शाह जी आपको उनका नबी लिखे तो उनको शर्म नहीं आती। नबिया हम बयान करते तो कहते शर्म करो यार, लेकिन वो इतना एक्टिव था कि लोग सजदे में जाते छाल मार के आ जाता थे, वो हाथ फेर के वापस चला जाता। किस नाम से बुलाती थी? जी बताएं। शाह जी बताएं। वो शर्माता नहीं था तो आप शर्मा रहे हैं। ये हमने सब बातें शाह साहब से सीखी हैं। लो शाह जी बात सुन ले। खुदा की कसम मुझे रहील शेख साहब ने कहा कि ये अम्मा जान खवातीन को बताती थी और ये सीना बसीना आ रहा है। खुदा की कसम ये उसके अल्फाज। उस दौर च नसीबो लाल होंदी ना इत्थे गाना बन जाना सी। अगर आप थोड़ा सा वापस आए ना, मिर्जा गुलाम कादियानी की नामर्दगी पे बात चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉफ़ी विद तयस्सर की एक और एपिसोड नहीं बल्कि आखिरी एपिसोड के साथ मैं हूं तयस्सर अली। ये सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि इंशाल्लाह एक नए किसी टॉपिक के साथ, किसी नए आइडिया और सीरीज़ के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और ये जो आखिरी एपिसोड थी इसके लिए मैंने बहुत सोचा कि इसको कैसे यादगार तरीन बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर काम करने वाला जो सबसे बेहतरीन गुलदस्ता है और वो बार बार हमारे कॉफ़ी विद तयस्सर के मेहमान शख्सियत के तौर पे भी हमारे पास आते रहे, तो फिर मैंने सोचा कि आपकी इस दिली खुशी के लिए मैं इन तीनों अहबाब को एक ही फ्रेम में पहली दफ़ा जमा कर लूँ, मदऊ कर लूँ। तो आज के जो आप मेहमान आने ग्रामी के जब नाम सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि काश मैं देख पाता कि यूट्यूब के चैनल के दूसरी तरफ आप कितना खुश हुए और कितना आपने इसको एंजॉय किया। ये आप हमें इस वीडियो के आखिर में ज़रूर बताइएगा। मेरे सामने बेसिकली एक और भी मसला था, एक तो ये गुलदस्ते को जमा करना और फिर ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इनसे बेस्ट जो कोई टॉपिक हो सकता है वो किस पे गुफ्तगू की जाए। तो फिर मैंने इन तीनों अहबाब ने मुझसे जब पूछा तो मैंने इनको कोई टॉपिक नहीं दिया, बस मैंने इनसे एक बात कही कि आपकी माशाल्लाह ज़िंदगियाँ खपी हैं और आप सब तीनों मनाज़रे आला हैं पूरी धरती पे, दुनिया पे। तो इसलिए आपका ये जो सफ़र है और इसके दौरान जो आपने कादियानियों को बहुत प्यार से समझाया, दावत इस्लाम देने की कोशिश की, तो इस दौरान जो कादियानियों के चुटकले, उनकी बोंगियाँ और इस तरह की जितनी चीज़ें आपके साथ दरपेश हुई या आपको पेश आईं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। तो इसलिए अब ये तो अब आपके किस्मत है कि मुझे नहीं पता कि अब ये हमारी गुफ्तगू क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी और ये चीज़ें यकीन जानिए पहली दफ़ा बाहर आ रही होंगी। तो इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि अगे तेरे पाग। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। तारुफ़ के मोहताज तो मेरे आज के तीनों मेहमान नहीं हैं। जनाब मतीन खालिद साहब आप जानते हैं, रास्ता जो मैंने चुना में आपने सुना हमारी एपिसोड में कि 40 साल इन्होंने इस अज़ीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर खपाए हैं। आगे उनसे बैठे हैं जनाब सैयद अनीस अहमद शाह साहब, मेरे और हज़ारों लोगों के उस्ताद हैं।
सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को मुनाजरे का फ़न सिखाया है, रोज़ सिखाते हैं। और दूसरी चीज़ जो रोज़ करते हैं वो तकरीबन रोज़ ही करते हैं, कादियानियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता करने की कोशिश करते हैं। शाह जी, कब से ये कैरियर हो गया आपका? मुझे तो 21वां साल है। 21वां साल। सुना आपने 21 साल से, और मैं इनको तकरीबन पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, तो अगर 15 साल से यही है तो 21 साल से भी यही होगा कि रोज़ बिला नागा या तो हम जैसे लोगों को इस अजीम तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर एक मुजाहिद बनाने की कोशिश है, या फिर कादियानियों को कलमा पढ़ाने की कोशिश है। माशाअल्लाह। उनसे आगे फिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब मौलाना मुनीर अहमद अलवी साहब हमारे दिन मिर्ज़ा फ़ाइज़ की अब बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और लीड रिसर्चर हैं और कुतुब कसीरा के मुसन्निफ़ हैं। ये भी मुनीर साहब कितने साल हो गए? शुबान ख़त्म नबूवत के साथ तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। माशाअल्लाह, 18 साल से। और आप देख लें कि इनके साथ भी वही अल्फाज रिपीट कर लें आपके रोज़ देखता हूँ, बल्कि वो भी छोड़े, आपने रास्ता जो मैंने चुना में बताया कि मैं तो शादी वाले दिन भी काम कर रहा था। जी, वो गप थी कि सच था? सच था तो बताया था। अच्छा, उस दिन वैसे बंदा कहेगा आपने भी ऐसे कोई काम किया होगा कि बेगम देखो खत्म नबूवत का अजीम काम है, तुमने मेरे साथ करना है, और उसके बाद आप नहीं, उस दिन जो हमारे मुबल्लिगीन होते हैं ना, वो ज्यादा उस रात को शहर सदूम पढ़ते हैं। अब उसमें एक अलग एपिसोड करनी मेरा पड़ेगी। ख्याल है कि वो शायद कादियानी पढ़ते हैं और वो उस रात से पहले पढ़ते हैं। वो तो बलूगत के साथ ही शुरू कर देते होंगे क्योंकि उनके हाथ ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन शायद जी वो नहीं पढ़ते होंगे, वो जो मिर्जा कादी ने कहा कि दे ताली रात सुहाग रात वाली जो दूसरी शादी थी, वो ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे? वो फिर जो मिर्जे की तरह के होंगे वो पढ़ते होंगे वैसे ना। वो जो मिर्जे अपनी बड़ी गहरी बात कर दी। हाँ, दो मिर्जे जो अपनी पहली वो हालत बयान की थी ना पहली रात की, तो वो वाक़या है, मतीन साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा भी है माशाल्लाह उसको बड़े अच्छे अंदाज से। तो वो फिर जिनकी हालत वैसी होती होगी ना कि जिनका वो बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता होगा, तो वो पढ़ते होंगे। अच्छा शाह साहब, एक बात की समझ नहीं आई कि देखें ये 2 जमा 2 4 का सवाल है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। कादियानी भी हमें सुन रहे हैं, वो भी हमें जवाब दे दें। मिर्जा कादियानी की जो पहली शादी हुई वो खातून थी हुर्मत बीबी, जी जी, ठीक, जिसकी बेहुरमती बहुत की उसने। जी। अच्छा, वो उसका जो दूसरी शादी मिर्जा कादियानी ने की है नुसरत जहां से, ये जब ये पीरियड जो हुर्मत से बनता है ये 32 साल है जी, 32 ईयर। इसमें 2 बच्चे पैदा हुए, सुल्तान अहमद और फजल अहमद। 32 साल में 2 बच्चे। आगे इसका सेकंड निकाह जो हुआ है नुसरत जहां बेगम से, वो गालबन को 20 साल का अरसा रहा है, उसमें 10 बच्चे पैदा हुए। और अहम बात ये बताएं कि उस वक्त जवान था और अब कितनी एज थी? भाई वो तो उस वक्त तो उसकी अपनी राइटिंग है कि मैं नमरद था। मेरी ये बात शफीक मिर्जा साहब से होने क्या पाने कले बंदा का काम ही नहीं। अच्छा, मैं इन दोनों बुजुर्गों से पूछता हूँ, चले ये बता रहे कि जब ये बुजुर्ग है, मेरे लिए बुजुर्ग है, वाजिबुल अच्छा, वो इल्म और अमल कैरियर के के लिहाज लिहाज, से, इल्म और अमल के लिहाज से ये दोनों बहुत आला उहदे पे, अल्लाह ताला इनको साया हम पे मज़ीद हमेशा तरक्की सलाम। से अब आप इनसे पूछें कि जब मिर्जा कादियानी आता था नुसरत जहां बेगम के घर में, तो नुसरत उसको किस नाम से बुलाती थी? जी बताएं। शाह जी बताएं। वो शर्माता नहीं था तो आप शर्मा रहे हैं। चिट्टा कुक्कड़ जी, अच्छा, अगर हकीम ये नूरुद्दीन को, जी, हकीम, हकीम जी, जी, नूरुद्दीन हाँ, जी, को, जी। हकीम हाँ, चिट्टे नूरुद्दीन कुक्कड़ के को नाम से। चिट्टा कुक्कड़ जी, कहते जी, हैं जी। जी। और दूसरी मैं मजे पहली की- दफा सुन रहा हूँ। ना ना, और दूसरी मजे की बात ये है ये कि देखें। बाकी जितने कादियानी है ना, वो नुसरत जहां बेगम को अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन कहती, जो है ये है हकीम नूरुद्दीन, इसने कभी नहीं कहा, ये बीवी साहिबा कहता ये बीवी साहबा कहता था, ये किसे सीए से बीवी साहब ये कैसे? उनके लिटरेचर में। अब आप देखें जब ये नमरत था ना, अब देखें कितनी बड़ी, आप अंदाजा लगाएं मतीन इनकी साहब, भोगियों का। एक मिनट जरा जी हाँ। देखिए, तेसर साहब ने आपसे ये सवाल किया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की पहली शादी जो हुई है वो ये जवानी में, जवानी में, तो उससे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। और उम्र कितनी थी उस वक्त मिर्जा कादियानी की? 20 उम्र? प्लस थी। नहीं, 16 साल। 16 नहीं, साल की छोटी उम्र उम्र में होगी ये अहम शादी। पॉइंट है। हाँ जी, 16 साल की उम्र में शादी, नहीं, नया नया जवान हुआ, अगर हुआ तो 16 साल की उम्र में जो शादी हुई उससे सिर्फ 2 बच्चे, 2 बच्चे हुए। और फिर उसके बाद जो 32 साल बाद शादी हुई उससे कितने बच्चे? चिंगची से जो शादी हुई है उससे कितने बच्चे हुए? 10 है जी। उससे 10 बच्चे 10 हुए। बच्चे। और जबकि लेकिन उसका 48 अपना, साल में ये देखिए मेरी बात बताइए। सुनिए, उसका अपनी किताबें उनकी कह रही हैं कि मिर्जा कादियानी जो था वो नमरद था।
उसको मिर्जा अच्छा, उस पे आते हैं उसको ना। मोहम्मद हुसैन बटालवी यार, साहब ने उसकी कहा देखिए, कि यार मतलब- शादी ना करें, ये कहा था जी मोहम्मद हुसैन बटालवी जो उसका बिल्कुल, दोस्त है, नहीं, कहा जी, था बिल्कुल उन्होंने बात कहा है। शादी ना करी, तेरे महल्ले च मकान जेड़े किराए ते महंगे हो जाने थे। ये हुआ, हमें पूछे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बोंगी देखें, बोंगी क्या ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ तो ਛੱਡੇ यस्सर बोंगी देखो क्या। उसके बाद क्या हुआ? इसने एक रवायत बयान की कि एक फरिश्ता आया, उसने मुझे नमर्दी का एक नुस्खा ਜੀ दिया। ਉਹ ਜਨਾਬ इज्जत या इश्क ये देखें, हाँ जी सीरतुल महदी में नौज बिल्ला फरिश्ता आया, उसने मिर्जा कादियानी, और कौन बयान कर रहा है? उसका बेटा, मंजला बेटा मिर्जा बशीर अहमद एमएस, सीरतुल महदी में। और उन्होंने नुस्खा दिया कि ये नुस्खा तुम दवाई खा लो, तुम्हारी नमर्दी दुरुस्त हो जाएगी। ये बकौल उसके। उसमें क्या है? उसका नाम है ज़द जामे इश्क। अब ये इन्होंने क्या किया, जितनी चीजें उस, ये कादियानी व्यागरा है। अच्छा अच्छा, ये आप रबों अच्छा, में- यानी व्यागरा के मौजिद गोरे नहीं है कादियानी। भाई देखे ना, इसमें देखो ज़द जामे इश्क, इन्होंने जितनी चीजें उसमें की हैं, ये हमने सब बातें शाह साहब से सीखी हैं। हेलो, शाह जी तो बात- सुन ले। ये ज़द जामे जे है जाफरान, जी जद दाल है दालचीनी, दालचीनी। जद जाम जीम से है जायफल जायफल, अलफ से है अफीम, जी अफ्यून अफ्यूम। जी। अच्छा, ज़द जाम, मीम से मुश्क। अच्छा, ज़द जाम इश्क, ऐन से अकर करा अकर करा। अच्छा, शाह जी, सुन ताकि लो याद है सुन लो पूरा सुन लो सुन लो सुन देखो, लो मिर्जे ने सुन पढ़िया लो, ना सुने तो। सुन लो। असली मिर्जे ने पढ़िया इश्क है, शीन से, शाह जी शीन से, इसका नहीं अच्छा इसका शीन गरज से, में खास हाँ जी, और शायद काफ से मतलब वो है। अच्छा, ये दवाई जब मिर्जे कादियानी ने खाई ना, तो अंदर से आवाज आई कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं। अच्छा तैयसर साहब प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं, एक मिनट, बदीसा तेसर उठ- साहब, मसला ये है हाँ, कि साड़ी आपने सुनो ना यार, प्रोग्राम, एक मिनट। शाह जी एक मिनट, तेसर साहब आपने प्रोग्राम शुरू किया, तारुफ भी करवा दिया, तो मेरे ज़हन में ये था कि आज के इस प्रोग्राम में इमाम होंगे मतीन साहब और लुकमा देने वाले, नहीं लुकमा देने वाले नायब होंगे सामे, शाह साहब सामे। सामे। और मैंने ये तय किया था कि मैं मुक्तदी की हैसियत से रहूँगा, खामोशी से इन हजरात की बातचीत सुनूंगा। लेकिन मतीन साहब ने जो गुफ्तगू शुरू कर दी है ना, तो मुझे भी सामे बनना पड़ रहा है, कुछ लुकमा भी देना पड़ा, सवालात भी आ सामने रहे हैं। मुतकल्लिम बनना पड़ेगा अल्लाह इसके आपको मतलब। जज़ाक खैर तो ताफ़ुज़। मैं बैठा रहूं कि मैं चला नहीं, नहीं, आप बैठे रहें। आप मतीन साहब, सुने सिर्फ। मैंने ज़द जामे इश्क, ये सिर्फ नुस्खा सुना नहीं है, गोल बाजार रबवा, जी जी, मैंने वही बात की, मेरे शासन टोक दिया था जी। गोल बाजार गोल बाजार रबवा में एक दुकान पर किताबें खरीदने के लिए गया, तो अल्लाह की कसम मैंने वहां पर ये नुस्खा बिकते हुए देखा कि वाह, ये नुस्खा आज भी बिक रहा था। हजरत दुकानों यानी- पे, हजरत दीवारों पे लिखा हुआ है, शकोरे की तो दीवारों नहीं पे, थी ये दुकान। हजरत नहीं, दीवारों पे शकोरे की लिखा हुआ है नहीं, नुस्खा ज़द जामे इसका इश्क। इसका मतलब फिर मतीन साहब कि ये इनका जमाती नुस्खा है इनका जमाती और शादी फरिश्ता ला रहा है। नुस्खा और ये इल्हामी। यानी ये मसला सबको होता है फिर। ये मसला सबको होता है। और ये शफीक मिर्जा जो साबिक कादियानी थे, अल्लाह उनको गनी के रामो, वो क्या फरमाते थे? वो कहता है थे मिर्जे दी औलाद ही नहीं, ये सारी कुश्तियां दी औलाद है। मैं इस पर आपको एक वाक़या से अगर आप जी, इजाज़त जी, दें जी, मतीन जी, साहब। एक तो ये कि बड़ी खुश नसीबी कि माशाल्लाह मतीन साहब के साथ प्रोग्राम अल्लाह और हो रहा है। आपको भाई खुश बोल रहा रखे, है सर, तशरीफ जज़ाकल्लाह, फरमा है, जज़ाकल्लाह, ये हमारे बड़े हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये इसी के हवाले से जो बात चल रही है ना, हमारी गुफ्तगू चल रही थी कादियानी के साथ, कसूर का कादियानी था जी। जी जी तो मेरे घर टाउनशिप में बैठा हुआ था, जी जी उसमें मैं भी था, हमारे भाई शमसुद्दीन साहब जो साबिक कादियानी और इनकी रॉयल फैमिली से भी हैं कादियानी की, उसको हम दावत दे रहे हैं। दावत चलते कई मौजूआत पर जैसे गुफ्तगू होती है, आप रात को पता है, तो बात चलते चलते हुई कि मिर्ज़ा कादियानी की वो हालत मरदमी पर ना जी। अच्छा तो ये हवाला उसको पढ़ के सुनाया हमने, वो खोल के अच्छा कि मिर्ज़ा कादियानी, उसके बच्चे कितने, उसने कहा जितने बच्चे थे। तो हमने कहा कि बच्चे कैसे हुए इसके, अच्छा कि मिर्ज़ा कादियानी तो कहता कि मैं तो नामर्द था बिल्कुल। नामर्द था। उसने कहा जी कहाँ, तो तज़किरे का हवाला हमने बाकायदा, हवाला निकाला। हाँ जी, हमने जी। हवाला निकाल के उसको दिखाया, तो उसने खुद भी पढ़ा हवाला, बेचारा खुद भी परेशान हो गया। तो उसने कहा कि यार पंजाबी में अगर इजाज़त दो थे, जी 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 तो उसने कहा कि अगर मिर्ज़ा साहब नामर्द सी तो फिर ये बच्चे कितों आ गए। ये मिर्ज़ा ही ने पूछा, सवाल अच्छा। किया। तो शमसुद्दीन साहब ने कहा कि मैंने तो ना हकीम नूरुद्दीन से शक पैदा है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे आप हंसे ना जी, तो वहाँ जितने बंदे बैठे थे ना, वो सारे कहका लगा के हंसे, और वो मिर्ज़ा भी हंसा खुद। अच्छा हाँ मिर्ज़ा भी हंसा, लेकिन बाद में उसको पता है कि मैं तो भोंगी मार बैठा।
کہ بعد میں سے پتہ چلا سچ بول رہا ہاں نہیں کہ میں اس سے کی میں بھی ہس بیٹھا تھوڑی دیر بعد اس نے پھر وہ آرٹیفیشل شاید وغیرہ لا کے نا اس نے کہا تسی یہ نا زیادتی کی تھی ٹھیک تسی یہ زیادتی کی تھی کہ تسی مرزا صاحب کے بارے میں جی گل کی تھی باقی اسی زیادتی تھوڑی کی تھی وہ لکھیا ہوتے بھائی زیادتی کسی اور نے کی تھی پتہ نہیں بس وہ چھپانا چاہنا ہونا لکھیا ہوا وہ دی زیادتی اپنے تے مانا جا رہا ہونا آ تو وہ جو بات وہی نا کہ جو متین صاحب نے بات کی نا جی کہ اے بچے کسی اور تے لگتے نہیں اکلے بندے کی محنت کوئی نہیں ہے. اچھا بھائی متین صاحب یہ جو مرزا غلام قادیانی کے نامرد ہونا ہے یہ اس کی اپنی تحریروں سے ثابت ہے؟ بالکل بجا بالکل ثابت ہے. بالکل ثابت ہے ان کی کتاب ہم تو ثبوت حاضر میں اس کے حوالہ جات جی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہے. اچھا جزاک اللہ. میرا پھر اس پر سوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو بھی معلوم تھا کہ میں نامرد ہوں تو یہ جب گیا ہے اور ابتدائی رات کیا وہ آپ سے میں نے سنا بھی ہے وہ تاریخ احمدیت میں حوالہ بھی موجود ہے وہ اگر تھوڑا سا حوالہ آ جائے تو یہ ایک مہر لگ جائے گی کہ مرزا غلام قادیانی نامرد تھا اور اس کی ضروریت بھی سمجھتی تھی وہ نامرد ہے. اگر وہ حوالہ تھوڑا سا آپ سامعین کے سامنے. اچھا میری خواہش ہے کہ وہ حوالہ آپ خود اپنی زبان سے بیان کریں مزہ آئے گا. نہیں شاہ صاحب کی زبان سے زیادہ بابرکت ہے. اچھا چلے قبلہ شاہ صاحب سے سن لیں. آپ جس مرضی کو پھنسا لیں ہمارے ناظرین کو مزہ آتا ہے. شاہ صاحب وہ حوالہ ذرا پیش کریں. وہ حوالہ یہ جی کہ مرزائیوں کی کتاب ہے تاریخ احمدیت اس کی جلد نمبر 13 ہے اس کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. یعنی مرزائی جو اس پر تعویل پیش کرتے ہیں نا کہ وہ زجام عشق اس نے نسخہ استعمال کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس وہ قوت بہت زیادہ آگی 50 مردوں کی تو یہ جھوٹ ہے کہ مرزا قادیانی کے متعلق لکھا ہوا اس کتاب کے اندر کہ مرزا قادیانی کی جب شادی تھی تو اس کا ساتھ ایک مرید جا رہا تھا جب یعنی کہ نصرت جہاں بیگم کو لینے کے لیے جا رہا تھا تو رستے میں اس نے بات کی مرزا قادیانی سے کہ آپ کی حالت میرے سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے یعنی آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ شادی کر رہے ہیں. تو مرزے نے بس چھپانے کے لیے کہہ دیا کہ بس میں کیا کروں مجھے اللہ جو کہتا ہے میں کرتا ہوں مجھے اللہ کہتا ہے چل تو میں چلتا ہوں نعوذ باللہ مجھے اللہ کہتا ہے رک تو میں رک جاتا ہوں. تو بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ نصرت جہاں بیگم کو لے کر کے آ گیا اور یہ کہتا ہے جی کہ جب میں گیا پہلی رات کیا کہتے ہیں وہ شب زفاف کے لیے نصرت جہاں بیگم کے لیے تو اس کو پیچھے بٹھا کے چلا گیا مرید کو کہ تو پیچھے دعا کر دا نہیں میرے پلے اپنے تو کچھ ہے کوئی نہیں بس تو کر دا نہیں دعا تو شاید کچھ ہو جائے. تو وہ کہتا ہے جی کہ بہرحال میں پوری رات بڑا متفکر رہا دعا کرتا رہا کہ کچھ ہو جائے مرید متفکر رہا کہ مرزا صاحب سے کچھ ہو جائے. کہتا ہے لیکن جب مرزا قادیانی صبح آیا تو ہنستا ہوا باہر نکلا نا تو کہتا ہے میں سمجھا کہ لگتا ہے کوئی تیر مار کے آ گیا. تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا جی کیا ہوا تو مرزا قادیانی سے کہتا ہے کہ اللہ بڑے ستار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بڑا پردہ رکھنے والے ہیں. تو کہتا ہے جی کہ جب میں گیا بیگم صاحبہ کے پاس تو ان کو ایام آ رہے تھے. انا للہ. اچھا جی اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی کتاب ہے اصحاب احمد اس کی 13 نمبر جلد میں بھی یہ واقعہ ہے. ہاں یہ اسی میں غلطی ہوئی میرے سے تاریخ احمد میں نے کہہ دیا اصحاب احمد کی ہے. جی اور یہ اب مزے کی بات یہ کہ اب مرزائی یہ 13ویں جلد چھاپتے ہی نہیں ہے چھاپتے نہیں اور میں حضرت میں نے وہ ثبوت حاضر میں پورا اس کا عکس دیا ہوا ہے. حامد علی خان تھا غالباً وہ حامد علی خان وہ اس کی کریکشن کر لے میں نے تاریخ احمد کہی اصحاب احمد ہے اصحاب احمد. جی سوالات والے سیشن تو نہیں ہے نا یہ کہ میں سوالات رائز کروں لیکن کھلا میں نے کہا تھا کھلا فورم اب پھر بھی آ رہا ہے. متین صاحب اسلام میں سختی سے ممانعت ہے کہ آپ اپنی گھر والی کے معاملات کو کسی کے سامنے ذکر کریں. یہ مرزا غلام قادیانی کو اتنا بے حیا ہے دین بھی چھوڑتا ہے حیا بھی چھوڑتا ہے. پھر دوسرا بھی میرے ذہن میں ابھی آیا کہ یہ مرید مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اتنا فری ہے کہ وہ خود پوچھ رہا ہے کہ بھئی بڑھیا کی ہے حضرت بغیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ان کی کتاب ہے سیرت المہدی وہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے منجلہ جس کو یہ نعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد یہ اس کو قمر الانبیاء کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس نے سیرت المہدی لکھی مرزا قادیانی کے حالات لکھے جو بھائی جان نے فرمایا نا جی کہ بغیرتی. اب دیکھیں اس میں ایک روایت ہے جس طرح یہ حدیث نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا یہ اس طرح انہوں نے ایک روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت المہدی کی کہ بیان کیا اماں جان نے یعنی وہ نصرت جہاں بیگم نے بیان کیا کس کو بتایا اپنے بیٹے کو. اب وہ روایت کیا یہ دونوں بھائی اس کی تصدیق کریں گے میں تو طالب علم ہوں. اس میں یہ روایت میں ہے کہ اماں جان کہتی ہیں کہ تمہارے ابے نے اپنی پہلی بیوی حرمت بی بی سے
جس کو یہ فجری ماں کہتے ہیں. وہ جو دوسری آئی نا دوسری, اس کو کہتے ہیں ام المومنین, اس کے لٹیری. وہ جو پہلی ہے نا جی, چونکہ وہ فضل احمد جو تھا وہ, ہاں جی, تو فضل احمد جو تھا اس کو یہ فضل سے فجے کی ماں کہتے ہیں, اس کو حرمت بی بی نہیں کہتے. تو بغیرتی کی جو بھائی جان بات کی وہ یہ کہ بیان کرتی ہیں اماں جان, فرماتی ہیں کہ تمہارے ابا نے حرمت بی بی سے مباشرت طرح کر دی تھی. یہ بات بیٹے کو بھی پتا ہے کہ ابا مطلب نا جی وہ مطلب اس میں کتے فیل ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات بتانے والی تھی اماں کو, اماں نے بتائی بیٹے کو, بیٹے نے ساری دنیا کو بتائی کہ جناب والا مباشرت, یہ بغیر تھی اور نہیں. حضرت یہ جو سیرت المہدی ہے نا, میں آپ کی اجازت سے صرف 1 منٹ میں بات کرتا ہوں. یہ AK شیخ صاحب ہیں کینیڈا میں, سابق احمدی ہیں, بہت اچھا آدمی, بہت لرنر, ایک اپنی ذات میں وہ ایک لائبریری ہیں. شفیق مرزا صاحب کیا کہتے تھے, شفیق مرزا صاحب کا مناظرے کرنے کا انداز ہی اور ہوتا تھا. ہم تو کرتے نا کتابوں سے, تو شفیق مرزا صاحب جو مناظرہ کرتے تھے وہ کہتے تھے جب یہ شرح صدوم کے مصنف تھے, سابق قادیانی تھے, تو انہوں نے کتاب بھی بڑی کمال لکھی. اب وہ اکثر کہتے تھے کہ میں لائبریری کا آدمی نہیں ہوں, میں لیبارٹری کا آدمی ہوں. اچھا, ہم مناظرے کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, آپ بھی مناظرے کرتے ہیں. تو مناظرہ جو کرتے ہیں نا جی, وہ ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے کہ ہم قادیانی کو اجرائے نبوت پہ, وفات عیسیٰ, حیات عیسیٰ اور دیگر کریکٹر مرزا قادیانی کا, اس پہ ہم لے لیتے ہیں. جیسے قبلہ شاہ صاحب نے یہ بڑی کمال کتاب وہ رکھی ہے ذکر حبیب, آپ نے بھی, تو اس میں ہم ان کو لاجواب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شفیق مرزا صاحب دنیا کا واحد منفرد, اس کی مثال ہی نہیں ہے کہ جو مناظرہ کرتا تھا. اور اس نے مجھے بتایا کیسے مناظرہ کرتا تھا. قادیانی آتا تھا مناظرہ کرنے. یہ مرزا فیملی کا قریبی تھا, کافی تعلق والا جی, اس کے بہت زیادہ, بلکہ ایک زمانے میں اس کا اتالیق رہا, یہ مطلب ہے اس میں سارا. تو یہ شفیق مرزا صاحب کہتے ہیں میرا مناظرہ کرنے کا انداز اور کیا. آیا آدمی, انہوں نے کہا جی اچھا آپ مناظرہ کرنے آئے, کیا نام بیٹا آپ کا. اس نے کہا جی میرا نام عدنان ہے. اچھا, جو نام بھی ہے. انہوں نے کہا اچھا, کہاں رہتے ہو. جی میں ربوہ میں, چناب نگر. اچھا, کس جگہ پہ. وہ جی غربی. کیا نام ہے تمہارے والد کا. اس نے بتایا میرے والد کا نام. او ہو, وہ تیری ماں کا نام غزالہ. عجیب. اس نے کہا ہاں, تینوں پتا بشیر الدین نے کی کیتا سی. کہنا پایا میں نے نہ کروں, فون آ گیا. ہر مناظرے کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے, کیونکہ وہ گھر کا بیٹی تھا, وہ گھر کا بیٹی تھا. شاہ جی یہ تو آن ریکارڈ آئی نہیں بات پہلے کبھی. اب آپ دیکھیں نا, سیرت المہدی میں مرزا بشیر الدین محمود نے, مطلب مرزا بشیر احمد نے, یہ بغیرتی ہے کہ ساتھ مناظرہ کرتے کوئی نہیں تھا, کیونکہ پیچھے سارا جو ڈی این اے, وہ سارا ڈی این اے فارغ ہوتا تھا. اس کو ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ کیدی ماں, کیدی بہن, کیدی بیٹی جو ہے یہ مرزا بشیر الدین رائل فیملی کے ممبران کے ساتھ کو مطلب کیا. تو یہ حضرت ہے, یعنی یہ سارا گھرانہ ہی گندا ہے. حضرت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس گھرانے پہ یہ عذاب ہے, پھٹکار ہے, یہ لعنت ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جب تک اس گھرانے کے لوگ آتے رہیں گے, وہ اس گند سے چاہیں گے بھی تو کبھی بھی باہر. متین صاحب, جس کو ماں کا حیا نہ رہے تو وہ بیوی بیٹی کا حیا کا رکھے گا, اور پھر وہ کسی کی بیوی بیٹی کا حیا صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں رہا, تو اس کی نگاہ میں تو بات رہی کہ اللہ ماں بہن بیٹی کی عزت حیا حضرت شہر صدوم نے جو اس نے واقعہ لکھا, پھر اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا. وہ اس کی وہ جو بیٹی, جس کی اپنی بیٹی کے ساتھ جو اس نے زنا کیا, مرزا بشیر الدین محمود نے, امت الرشید. اب اس نے امت الرشید اپنی بیٹی کے ساتھ, اس کی جو ماں تھی نا, اس نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ, یہ سیر صدوم لکھ رہا حضرت, میں نے تو نہیں لکھا. چشمدید گواہی. جی, اس نے کہا جی آپ نے کیوں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا. اس نے پوچھا, اس کی ماں نے بشیر الدین سے پوچھا. اب بشیر الدین کے الفاظ کیا ہیں جو شہر صدوم میں درج ہے. اس نے کہا کہ ایک آدمی زمین کی گوڈی کرتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, اس میں بیج لگاتا ہے, اس کو دھوپ سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے, اس پودے کو پروان چڑھتا ہے, وہ پودا پروان چڑھا, اس کا پھل خود کھانا چاہیے, دوسرا کیوں کھائے. اب یہ دیکھیں اللہ نے ان کے ذہنوں کو کس طرح مفلوج کیا, کس طرح مفلوج کیا. حضرت آپ دیکھیں
مجھے سابق قادیانی پروفیسر غلام رسول، وہ سابق نہیں، وہ لاہوری قادیانی تھے، اس نے اس کا یوٹیوب پہ ویڈیو لکھے چودھری غلام رسول قادیانی، اس کی ویڈیو موجود ہے یہی واقعے کی کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اب مر گیا وہ 2-3 سال پہلے۔ یہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، لاہور گورنمنٹ، اس کی اردو بازار میں مکتبہ دانشورہ کے نام سے دکان تھی، میری اس سے بہت زیادہ ملاقاتیں رہیں۔ میں نے اپنی کتاب جو قادیانی راسپوٹینو کے عبرتناک انجام ہے، میں نے آدھی سے زیادہ کتاب اس نے مجھے اندر کے واقعات بتائے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ شامل کر رہے ہیں نہ کریں، یہ میری کتاب میں موجود ہے، وہ مر گیا، اس نے یہ مجھے واقعہ بتایا۔ حضرت یہ مرزا وہی بات جو بھائی جان نے کی کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذہنوں سے عزت و ناموس کا مفہوم چھین لیتا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، مفہوم چھین لیتے ہیں۔ اب یہ مجھے غلام رسول چیمہ نے، یہ میری کتاب، مجھے ایک قادیانی وکیل نے فون کیا، اس نے کہا ہم اس واقعے پہ ہم آپ کو عدالت میں لے کے جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے، اگر پیسے چاہیے تھوڑے سے تو مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے لیں، لیکن عدالت میں ضرور آپ نے آنا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ کہا جی میں آپ کا انتظار کروں گا، میں آپ کا انتظار۔ اب واقعہ کیا، اس میں غلام رسول بھی آنا تھا۔ آزا دیکھیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہے، یہ ام مبارکہ کے ساتھ نا، مطلب وہ کتا کام ہلکا پھلکا کر رہا تھا، ٹھیک ہو گیا، وہ کام کر رہا تھا تو اس نے ایک نظم پڑھی ام مبارکہ نے، مجھے شرم آتی، قسم خدا کی شرم آتی، لیکن چونکہ یہ مرزا محمود کی جو شاعری والی کتاب ہے، یہ کلام محمود، اس میں یہ موجود ہے۔ یہ اس کی بہن جو ہے مبارکہ بیگم، ام مبارکہ بیگم، مبارکہ بیگم، یہ مبارکہ، لیکن نظم جو ہے بشیر الدین کے کلام محمود میں شامل ہے۔ 26 دسمبر 1951 کو ربوہ میں، چناب نگر میں جو جلسہ قادیانیوں کا 3 روزہ ہوا، اس میں یہ نظم پڑھی گئی ہے، اور اس نظم پہ وہ ہنس رہی تھی کہ مریدوں کو کس طرح بیوقوف، اور ثاقب زیروی نے کلام ہے بشیر الدین محمود کا، اس نے اپنے نام سے، اصل کلام تھا ام مبارکہ کا، اس کی بہن کا، مرزے کی بیٹی کا، بشیر الدین کی بہن کا، اس نے اپنے نام سے چھپوا لیا، اور قادیانی جو شاعر تھا ثاقب زیروی، اس نے یہ وہاں پہ یہ نظم پڑھی۔ اس کا صرف ایک مصرع سن لیں، کتاب نکالیں، اس میں یہ پوری نظم موجود ہے۔ جی جی، تو بار بار مانگ، میں بار بار دوں گی۔ استغفر اللہ۔ اس دور چ نصیبو لال ہوندی نا، اتنے گانا بن جانا سی، تو اتھوں چھیڑ جتھوں کہنی۔ اچھا تو پھر تسی دیکھو ان کی خباثت دیکھو، تو بار بار مانگ میں بار بار دوں گی، یہ نظم ہے، نعوذ باللہ۔ اس پہ نظم بنا دی انہوں نے پوری، اور یہ بغیرتوں کا ٹولہ۔ اس سے بڑی بات کہ وہ ساری دنیا کے حضرت سامنے بشیر پڑھ بھی الدین کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، بس یہی سے بات ختم ہے۔ جب تیسر منیر صاحب آپ صاحب، کا موضوع تو واقعتاً بڑا اہم ہے لیکن بہت لمبا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا واپس آئیں نا، مرزا غلام قادیانی کی نامردمی پہ بات چل رہی تھی، متین صاحب حوالہ جات ہیں، شاہ صاحب نے بھی حوالہ جات دے دی ہے، رہنمائی کر دی۔ جی متین صاحب، کچھ معاملات اور کچھ باتیں ایسی ہوتی جو نقل در نقل ہوتی آتی ہیں، سینہ بہ سینہ، تو سینہ بھی سینہ۔ مرزا غلام قادیانی کی اس عادت پر کہ نامرد تھا، یہ بات بھی تو ان میں کتابوں کے ساتھ ساتھ مختلف واقعات کی صورت میں نقل ہوئی ہوگی۔ کبھی کسی ایسے فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو جس نے اس بات کو بھی نقل کیا ہو کہ ہاں قادیانیوں میں اس پر تبصرے ہوتے ہیں کہ مرزا نامرد تھا، پھر حل کیا ہوا ہے؟ ایک شیخ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، کبھی کبھار سال میں 1-2 دفعہ بات ہو جاتی، انہوں نے ایک انٹرویو لیا عبد المنان سے۔ ناظرین کو ایک شیخ صاحب کا تعارف تو کروا دیں۔ یہ ایک شیخ صاحب سابق احمدی ہیں اور کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے جو پروگرام ہیں، ان کی جو کسی زمانے میں ان کی ahmadi.org جو تھی، بڑی کمال، مطلب جتنے ویل آرگنائزڈ اور جس طرح ویل ان کا نالج ہے اس پہ، میرا خیال ہے کہ شاید کسی اور کا نام اندر کے بیتی ہیں۔ حضرت انہوں نے انٹرویو کیا عبد المنان کا، وہ حکیم نور الدین کا بیٹا جو امریکہ، جی وہ امریکہ کی قادیانی جماعت کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے اس کو فون کیا، انٹرویو لیا ان سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ جب بھٹو صاحب نے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آپ اس وفد میں شامل تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وفد میں شامل تھا۔ عبد المنان جی عبد المنان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر
اگر سیرت المہدی والا وہ حوالہ محمدی بیگم والا اگر آپ سے یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل بھٹو صاحب اور پارلیمنٹ کی موجودگی میں اگر آپ سے پوچھ لیتے تو آپ کی کیا پوزیشن ہوتی؟ عبد المنان صاحب نے کہا تھی، یسر بھائی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ میری یہ پوزیشن ہوتی کہ میں خواہش کرتا کہ یا اللہ زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ اب حوالہ سنیے، یہ سیرت المہدی کی جو پہلی جلد ہے آپ کے بھی علم میں ہے، وہ حکمن واپس لی گئی، بعد میں تبدیلی آئی، پھر بھی وہ گند مند تھوڑا سا رہ گیا، لیکن وہ جو پہلا ایڈیشن ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مرزا قادیانی، یہ نفسیات، اس کا ایک نفسیاتی ایک ہونا چاہیے جی تجزیہ بھی مرزا قادیانی کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ محمدی بیگم میں جو روایت ہے کہ بیان کیا اماں جان نے، فرماتی ہیں کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں اس قدر مبتلا ہو گیا کہ انہوں نے نوکرانی کے ذریعے محمدی بیگم کی حیض والی شلوار سنیے تیسر بھائی سنیے، ایک شیخ کہتے ہیں کہ اصل روایت میں لفظ شین نہیں ہے، سین ہے، پرانے زمانے میں سلوار کہتے تھے، اب یہ شلوار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون؟ مرزا قادیانی۔ اس کو سونگتا چومتا آنکھوں کو لگاتا سر پہ باندھتا تب حضرت صاحب کو قرار آتا، یہ روایت موجود ہے۔ اس نے کہا جی میں خواہش کرتا زمین پھٹ جاتی میں اس کے اندر چلا جاتا، یہ روایت پہلی جو انہوں نے جی پہلی اس کی جو 1921 یہ تو بعد میں آئی نا، پھر دوسری حکم کو 4 5 6 نسخے، وہ نسخہ عبد المنان صاحب کے پاس، میں نے بڑی کوشش کی، بڑی محبت، لیکن مجھے کاپی وہ نہیں مل سکی، لیکن لے لیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ ہے ان کا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ مرزے کی بندے کو کوشش نہیں ہونا تھا، پھر شلواریں سونگنیاں نا نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سوال یہ تھا کہ وہ جو سینہ بسینہ بات جی جی، تو آپ نے ایک واقعہ پہلے سنایا تھا راحیل شیخ صاحب جی جی والا واقعہ پوچھ، مطلب جو آپ نے فرمایا تو کہ بھئی یہ ایک سینہ بسینہ ایک بات آئی ہے، اور پھر بعض حضرات پوچھتے بھی ہیں کہ جی اس کا حوالہ بتائیں، تو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جناب رحیل شیخ صاحب جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، سابق قادیانی تھے اور قادیانی جماعت کے اہم عہدے پہ وہ فائز تھے، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے جو ہمیں بتایا وہاں پہ موجود، جب تشریف لائے پاکستان جرمن سے آئے ہمارے آفس میں، تو اس آفس میں انہوں نے یہ بات کی، کہا کہ جب میں نے اسے جرمنی کے جو پریزیڈنٹ ہے اس سے پوچھا کہ صاحب بات یہ ہے کہ وہ تھا کہ آپ کو کہاں کہاں پرابلم آتی ہے، لوگ کیا سوال پوچھتے ہیں، اس کا پھر وہ جواب دیتا تھا، وہ مربی بھی تھا بہت بڑا۔ اس نے کہا جی کہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی تھا نمرد، اس کی کتابوں میں مطلب ثابت ہے کہ وہ نمرد تھا، بہترین ریفرنسز ہیں، یعنی جامع عشق کی صورت میں تو اعلان عام بھی ہے جو اس کھانے کے باوجود بھی، وہ کھانے کے باوجود جب ایک بندے کو مطلوبہ سہولتیں میسر نہیں، ہڈن چیزیں نہیں اس میں، تو فارغ ہو گیا۔ تو یہ بتائیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ مرزا قادیانی نمرد تھا دین اس کے ہاں اولاد کیسے ہوئی، ہمیں اس سوال کا جواب دیں۔ اچھا یہ ہم بھی مناظروں میں قبلہ شاہ صاحب بھی، تو رحیل شیخ صاحب نے جب یہ بات جو میں بھی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بات اس نے کی، تو میں نے رحیل شیخ صاحب سے کہا کہ میری جو ایک بک آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھی میں اس پہ دیباچہ لکھوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی ہے یہ اس کا حصہ بنا دیں تاکہ مزید میرا کتاب کا جو دیباچہ ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں اور مستند ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی میں بالکل وہ واقعہ اس میں شامل کروں گا۔ پھر وہ دوسرے کتاب اسی موضوع پر تھی جی، کتاب قادیانی کی اوریاں تصویریں یہ اس میں موجود ہے۔ تصویریں بھی لگائی آپ نے؟ نہیں تصویریں تو خیر نہیں، اس کا نام ایسے اوریاں، ہاں جی اوریاں تصویریں، اس کا نام واقعات ہے، یہ اسی طرح کے جو واقعات ہیں۔ میں اگر ناظرین لہنا نہ چلے جائیں۔ اچھا اس میں حضرت انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بات آگے پوچھی مرکزی قیادت سے، یعنی ممکن ہے انہوں نے صدر یہ کہتا ہے کہ میں نے مرکزی قیادت سے یہ سوال کیا، اور مرکزی قیادت نے بیٹھ کے کہا جی اس کا حل ڈھونڈیں، اس کا جواب دیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا جو رحیل شیخ صاحب نے میری کتابیں بھی لکھا اور وہاں زبانی بیان بھی کیا، اور اب بھی قادیانی یہی جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب جو تھے وہ جب یہ دوائی کھاتے تھے جس میں افیون بھی شامل تھی، یہ ممسک ہے نا جی، تو
اس میں جب دوائی کھاتے تھے تو اس کے بعد ان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک حوالہ ہے کہ یہ دوائی کھانے سے وہ فرشتہ آیا اور 50 مردوں کی طاقت آ دے گئی. گیا. اس کے بعد وہ اس طرح وحشیانہ اور گدھے کی طرح وہ مجامت کرتے تھے ان کی اماں جان کے ساتھ، نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، بقول رحیل شیخ یہ صاحب. قادیانی قیادت جواب تیار کر رہی ہے. جی جب اور یہی جواب چل رہا ہے ان کا، چل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح تھا کہ ان کے اندام اندہانی پہ ان کی اس طرح وہ کرتا تھا بے وحشیانہ طریقے سے. یہ وہ جگہ ہے اس پہ سوجن آتی تھی جو 7 دن سوجن رہتی تھی. یہ آن ریکارڈ ہے. رحیل شیخ صاحب نے کہا، رحیل شیخ صاحب نے جب یہ بات سنی، یہ بات اس قدر مضحکہ خیز اور سٹوپڈ اور مطلب غیر اخلاقی تھی کہ رحیل شیخ صاحب کہنے لگے، میں نے اپنے پریزیڈنٹ جو جرمنی کا تھا اس سے پوچھا کہ سر اس کا ریفرنس کہاں ہے اس کا؟ تو وہ کہتے ہیں بھی ہر چیز کا ریفرنس نہیں ہوتا. ٹھیک، انہوں نے کہا جی کہ یہ اماں جان جو تھی یہ عورتوں کو بتاتی تھی اور یہ سینہ بسینہ مربیوں کی بیویوں سے ہوتا یہ ہم تک ہے. یہ مرزائیوں کی ماں نے اپنا بھی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی، میرے پول نہ کھلیں، مرزے کی صورت میں ہی یہ بچے آئے ہیں. جی بالکل. اور دوسرا مرزے کا پردہ رکھا ہے. تیسر صاحب میں نے وہ آپ کو ایک لفظ بولا تھا کہ انہیں نا فوبیا ہے ہر ایک چیز میں مرزا غلام قادیانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا. تو ایک آپ یہاں مدین صاحب سے سن رہے ہیں. مدین صاحب ماشاءاللہ آپ تو پوری لائبریری ہیں. آپ دونوں کے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. اللہ کو جزا دے. اللہ کو میں گزارش کروں کہ جی جو موضوع چل رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہے نا فارسی کا ای خانہ ہما آفتاب است. یہ اچھے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو ای خانہ ہما گند است کہ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن کے اندر یہ بات خدا نخواستہ آ رہی ہو کہ انہوں نے یہ کون سا موضوع چھیڑ دیا. اصل بات یہ ہے کہ بھائی تیسر صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، متین صاحب ہمارے استادوں کی جگہ پر ہیں، تو انہوں نے جو حوالہ جات بیان کیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس سے بھی زیادہ کتے والی ہونی چاہیے. کیونکہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں ہے تو اللہ نے بھی قرآن کے اندر اس کے لیے دیکھیے الفاظ کیسے استعمال کیے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی کہ یار یہ باتیں جو ہیں یہ نامناسب ہیں شاید. تو ایسے نہیں بات کہ دیکھیں وہ رب تعالیٰ کہ جو لوگوں کی وہ پردہ پوشی کرنے کا کہتا ہے، ٹھیک، لیکن جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے کھول دیے اور اس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. ولید ابن مغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ ساحر کہا کرتا تھا، مجنون کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا پہلے اس کی کیا کہتے ہیں وضاحت دی کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یعنی اللہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے بکواس کی کیا مجنون ہے؟ تو آپ نے اللہ نے فرمایا نہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم کہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں. اور پھر آگے اللہ نے دوسری سورہ فرمایا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جو آپ بیان کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ ساحر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے، تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ سورہ نجم میں اللہ نے 27ویں پارے کے بیان فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ جو کلام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. دیکھیں جو ایسی وہ بھی فرما دینا وہ جو اسی آیت میں اسی صورت میں پھر آگے چل کے اللہ بیان فرما رہے اتلم بعد ذلک زنی. یہ دیکھیں کہ اللہ کے 9 عیب گنائے، آخری دیکھیں جو عیب گنوایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مرد حرام ہے، یہ حرام زادہ ہے، یعنی یہ اصلی نہیں ہے، نسلی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کو بیان کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اور وہ ستار العیوب ہے، ہاں ستار العیوب ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں لوگوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے، لیکن یہاں اللہ اس کے عیب کو خود بیان کر. یہاں پر مرزا قادیانی نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ردا کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان سے حیا ختم کر دی، غیرت ختم کر دی. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا کا جنازہ نکل جائے پھر تو جو چاہے کر.
اب یہ جو انہوں نے بات کی کہ نصرت جہاں بیگم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چٹے ککڑ کے ساتھ، بشیر الدین محمود جو ہے اپنی بہن کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ. وجہ پیچھے صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو منیر صاحب نے بات فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا پاس نہیں ہے، اور جس کو حضور کا حیا نہ اس کو کسی کا حیا نہیں رہ سکتا. اور جو بندہ خدا نخواستہ اس راستے پہ چلتا ہے پھر اللہ بھی اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا. یعنی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ یعنی کہ اللہ نہ دکھائے کسی کو اٹیک ہے نہ کسی کو کوئی چیز ہے. اب دیکھیں مقتدی بھی تھوڑا سا جی بسم اللہ نہیں جی سوری دیکھیں. قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عظمت بھری آیات ہے نا، ان میں سے ایک اہم آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس پر ایک لمبی تقریر ہوتی ہے. صلو وسلموا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے صلاۃ بھی کہا، سلام بھی کہا. پہلے انبیاء کے لیے صرف سلام ہے، سلام علی المرسلین، لیکن حضور کی بات آئی تو صلاۃ اور سلام دونوں کو جمع کیا. تو علماء نے لکھا کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور جن آیات میں عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ ان میں سے یہ اہم ترین آیت ہے. اسی عام ترین آیت کے بعد آپ دیکھیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اوپر نبی علیہ السلام کی تعریف ہے تو نیچے حضور پاک کے گستاخوں کی مذمت اور علاج بیان کیا گیا. جیسے اللہ توحید کے ساتھ منکرین توحید کا رد کرتے ہیں، رسالت کے ساتھ منکرین رسالت کا رد کرتے ہیں، ایسی عظمت مصطفیٰ کے بیان کے ساتھ جو گستاخان پیغمبر ہیں ان کا صرف رد نہیں، ان کا علاج بھی کرتے ہیں. اور شاہ صاحب معذرت کے ساتھ شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا نا کہ ان کی اور کتوالی ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اس میں ایک تو یہ کہ ہم نے نہیں کی کتوالی کی، بہت خوب، ان کی عادات کو صرف ہم نے بیان کیا ہے. جیسے قادیانی کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی مولوی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تو ہم کہتے بتا دو ہم نے تمہیں کون سی گالی دی. میں آج پوری اتنے وقت میں ہمارے اس پورے پروگرام میں کوئی ایک بات جو متین صاحب نے خود کی ہو اپنی طرف سے، شاہ صاحب نے کی ہو، میں نے کی ہو، آپ نے کی ہو. متین صاحب نے حوالہ جات پیش کیے ہیں جیسے ہم مرزے کی گالیاں دکھا کے بتاتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتا ہے. ایسے ہی آج اس وقت تک جتنا پروگرام ہوا ہے صرف ہم نے، اور متین صاحب میرا خیال صرف آپ نے ابھی تھوڑا سا آئینہ دکھایا، وہ یہ ٹریلر ہے جو آپ نے جو دروشی والی آیت کے ساتھ جو آیت رکھی ہے. دیکھیں میں مسلمان ہوں، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امت ہوں. آپ کلام محمود نکالیں، میں پوری جو حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں. کلام محمود میں بشیر الدین محمود کی ایک نظم ہے جی، اس کا میں صرف اونلی اس نظم کا اونلی 1 مصرع پڑھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جائیں. مرزا قادیانی کے متعلق اس نے اس کی شان میں لکھتا ہوا کیا کہتا ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود اس کا بیٹا مرزا قادیانی کی شان میں جو نظم لکھی اس کا ایک مصرع سن لیں، پوری نظم کا ٹائم نہیں ہے پوری نظم سنانے کا. احمد ثانی نے رکھ لی احمد اول کی لاج. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی مرزا قادیانی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاج رکھی. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. آپ اس طرف تو آتے نہیں. یہ وہ فیملی ہے. اب اسی پر میں نا اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. جی ضرور. ایک قادیانی کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تو میں نے سیرت المہدی کا ایک حوالہ اس کے سامنے رکھا. اب میں کھل کے تو اس حوالے کو پیش کرنے سے رہا حوالہ نہیں تھوڑا سا اشارہ تو دینا ناظرین سمجھے گا. اشارے سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں مرزا قادیانی نے ایک نسخہ تیار کیا اور اس کو بھی کہا یہ الہامی نسخہ ہے. کہتے ہیں میں نے فلاں نسخے پہلے نسخے استعمال کیے وہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ نسخہ میں نے استعمال کیا تو بڑا فائدہ ہوا. مقصد کیا تھا نسخے؟ اب نسخے کا ایک ہی مقصد ہے بھائی، اس گھر میں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. کہتا ہے کہ مرزا حکیم نور الدین کو لکھتا ہے کہ اس نسخے کے استعمال سے پہلے، اب یہ حضرات سمجھ گئے کہ یعنی میرے اندر کوئی انتشار اور کوئی ضرورت پوری کرنے کے معاملات ہی نہیں تھے، اور اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد معاملات ذرا اوپر چلے ایزی لوڈ ہو گیا، لوڈ ہو گیا، ایزی لوڈ ہے، اوور لوڈ ہو گیا، ایزی لوڈ نہیں. حکیم نور الدین کو مرزا کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہ نسخہ استعمال کرو. یعنی وہ بھی آئندہ ہی. ہاں یہ بے حیائی دیکھے. اچھا میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا تو یقین جانیے قادیانی کہتا ہے کہ مولانا صاحب تسی
ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕਮਾਲ। ਮੈंने कहा कि ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਹੈ, खत मैं लिखा है, उसमें तो उसने खुले लफ्ज लिखे। अच्छा भाई मुनीर, आपके इल्म में है कि मकतूबात जो है मिर्जा कादियानी को जो मकतूबात है उसमें जो कुव्वत बाप बढ़ाने वाली कुव्वत वाली जो है, इसने नुस्खा अपने दामाद को भी भेजा है। अच्छा, अपने दामाद को, ये मेरी किताब सबूत हाजिर में मौजूद है, हजरत मेरी किताब में मौजूद है, अपने दामाद को भेजा इसने। है जी? उनके लिए कोई बुरी बात इसमें क्या बुरी बात? नहीं, बुरी बात तो देखना, एक शर्म होती है, ससुर जो ना बाप होता है। यार वैसे तो यस्सर साहब मैंने खत्म कर दिया था मौजू, आपने दोबारा फिर आगे दोबारा पे सॉरी यसर साहब, असल में आपका सवाल करें क्या? अभी भी मतीन साहब ने ना आपके सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरी मेहरबानी है कि सवाल आप वहीं रखें, वरना ये बात और खुलती चली जाएगी। और असल में एक बात है कि भाई तो बाहर आ जाइए यार, इससे मैं दूसरा वाला लेके आता हूं। फलां से और मैं शाह जी, मैं आप पे आता हूं, शाह जी, आप पे आता हूं, शाह जी, मैं कह रहा है मौजूद छाड़ दियो, एक मिनट यार। जो मुनीर साहब ने बात की ना जी कि उसने कादियानी ने कहा कि आपको शर्म करनी चाहिए। अब बात बड़ी अजीब है कि उनका नबी लिखे तो उनको शर्म नहीं आती, नबिया हम बयान करते कहते शर्म करो। मेरी फैसलाबाद में एक मिर्ज़ाई से गुफ्तगू हो रही थी, तो मौजू चल रहा था ख़त्म नबूवत का, तो लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन के ऊपर बहस हुई। वो जो हमारी इनके साथ बहस होती है कि ख़ातम का माना क्या है, इसका माना मोहर है, इसका माना अफजल है, आखिरी है, क्या है, तो बात चल रही, तो कुछ इल्मी बातें, तो मैंने उसके सामने हवाला रख दिया वो मिर्ज़ा कादियानी का, जो उसने ख़ातम का माना किया ना, वो ख़ातमुल औलाद वाला, और उसने पूरा जो उसका नक्शा पूरा खींचा है, वो शायद मुनीर साहब ने बयान किया होगा मिर्ज़ा फ़ाइल के अंदर ना, कि मिर्ज़ा कादियानी की जो पैदाइश हुई कैसे हुई। तो मैंने उसके सामने हवाला वो निकाल के रखा और पढ़ा कि मिर्ज़ा कादियानी कहा जी कि मैं और मेरी बहन जन्नत जो है इकट्ठे पैदा हुए थे। पहले नहीं, पैदा नहीं हुए शाह जी, क्या कर रहे हैं शाह जी? नहीं, पूरा हवाला जो लफ्ज़ बोलने लगा, उसने कहा पहले वो निकली थी फिर मैं निकला, पहले वो निकली फिर मैं निकला था, फिर मैं निकला। ये वो कहते हैं कि मिर्जा कादियानी की तहरीरें पढ़े, इससे आपको फरिश्ते नाज़िल होते हैं। पहले वो निकली, क्या बदज़ौकी है ये। मैंने फिर क्या, नहीं वो तो ज़ौक़ ना था। अच्छा, और मजे की बात की, ये भी बात भी लिखी है उन्होंने कि उसका सर मेरे टांगों में बता, उन्हें अपना सिर पहन टंगा ही देता है। अच्छा, तो वो कहते, मैंने लिखा जी, मैं थोड़ा इसको जोर दे के पढ़ दिया कि पहले वो निकली थी फिर मैं निकला था, मेरा सर जी मेरा सर जो है वो इसकी टांगों के अंदर था, ठीक है, वो फंसाया से ये जैसा भी सी। तो मैं वो आगे उसने लिखा जी कि मैं अपने वालिदैन के यहाँ ख़ातमुल औलाद था, ये 15वीं जिल्द का 479, तो मेरे बाद फिर मेरे वालिदैन के यहाँ लड़की या लड़का नहीं हुआ। अब मैंने जब ये हवाला पढ़ा ना, तो मैंने कहा यहाँ पर ख़ातमुल औलाद का माना क्या है। तो वैसे चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह तो इसको इस तरह बयान करते थे कि फरमाते कि मिर्ज़ा कादियानी कहते पहले वो निकली थी फिर मैं निकला था, मेरा सर उसकी टांगों में फंसा हुआ था। तो फरमाया कि ए वेखदा पिया सी, ए वेखदा पिया सी, क्या चोट ते यानी जो निकल रहा सी ते वेखदा पिया सी ते अपने सिर नाल बाहर धरूकी आंदा है, धरूकी आंदा ये अल्फाज इस्तेमाल के कैसे उन्होंने सिर नाल बाहर धरूकी आंदा है। तो मैंने जब ये हवाला उसकी सामने पेश किया तो वही बात जो मुनीर साहब को की ना कादियानी ने, उसने कहा कि आपको शर्म नहीं आती। मुरब्बी बैठा हुआ था, उसने कहा आपको शर्म नहीं आती, ये क्या आप अभी इबारतें पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई शर्म, मैं कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो कि शर्म नहीं आती, ये मैंने लिखा है। मैं कहा ये तो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, उसकी बोंगी देखें आप ना कि वो मुझे, अब मुझे वो कोस रहा है कि तुम पढ़ क्यों रहे। मैं कहा वो लिखदा क्यों पे, सही उन्हें लिखा तो सही पढ़े। मसला ये है कि जो बाद वाले कादियानी उनमें शायद कोई गैरत की शर्म की रत्ती होगी या वैसे वो दिखाने के लिए करते होंगे, लेकिन मिर्ज़ा फैमिली जी कोई नहीं जी। शाजी बात ये आपके ये आज की बात है, ये आज की बात जी, एक कादियानी के साथ मेरी बात चल रही जी जी, तो मैंने यही वाला हवाला उसे भेजा, तो ऑडियो भी कर दी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कह रहा है कि पहले वो निकली फिर मैं निकला। तो उसी वक्त मेरी अहलिया नाश्ता रख रही थी, तो उसने मुझे सुन लिया, उसने मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो मुझे इशारे में कहती है कि आप यहीं पर हैं। मैंने कहा मैं तो यहीं पर हूँ। मैंने ऑडियो कर दी, कहती क्या कर रहे हैं आप, ये हवाला किसको। मैंने कहा कादियानियों को। कहने लगी कि ये हवाला चलता रहता है। मैंने कहा चलता रहता है तो आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा मुझे आती है, उनको शर्म दिलाता हूँ कि भाई तुम भी शर्म कर जो, मुझे तो आ रही है, तुम कुछ शर्म शाह जी ये आपके पास जिक्र हबीब है, ये मिर्ज़ा कादियानी का खास मुरीद है, उसकी ये किताब लिखी हुई है मुफ्ती सादक की, ये जिक्र हबीब है।
شاہ جی میں درخواست کروں گا کہ سامعین کو اس میں جو آپ نے تو وہ حوالہ وہ عام والا حوالہ جو عام ہے ذرا وہ اس کی وجہ تسمیہ ذرا بتائیں ذرا دوستوں کو. یہ سنیں ذرا, شکر ہے سیکھتے اور چلے گئے, یہ سنیں حضرت وجہ سنائیں ذرا جی, اس کو کلوز کر دیں وہ جو چل رہا تھا. بس میرا خیال اور کی کاٹنا جو وہ نہ تیل تے کاٹ لیا جو تسی نا. متین صاحب نے یہ ذکر حبیب کی بات کی, ویسے میں یہ کتاب لایا تھا کوئی اور حوالہ دینے کے لیے, لیکن یہ متین صاحب نے فرما دیا کہ وہ حوالہ بتا دے تو عام اور کا, تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں سے. جی شاہ صاحب, یعنی یہ جماعت جو ہے نا یہ میں تو بے غیرتوں کی جماعت ہے, بے حیا اور بے شرمی بس وہ انتہا ہے ان کے اوپر. یہ لکھا ہے جی اس نے, یہ اس کا نیا ایڈیشن ہے, 128 نمبر اس کا صفحہ ہے, پرانا جو ایڈیشن اس کا غالباً 163 ہے صفحہ. یہ لکھتا ہے جی کہ عام کے لفظ کے متعلق گاہے فرمایا کرتے تھے کہ لفظ عام لفظ سے نکلا ہے. عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں, جیسا کہ بچہ ماں کے پستان چوستا ہے ایسا ہی عام کو بھی منہ میں ڈال کر چوستا ہے. اس مشابہت کی وجہ سے اس کا نام عام ہوا. یعنی ان کی ہر بات جو ہے وہ اسی جگہ پر جا کر ختم ہوتی ہے, شہوت کے اوپر, نفسانیت کے اوپر, بے حیائی اور بے شرمی کے اوپر. یعنی شاید جماعت بنائی اسی وجہ سے ہے. میں نے نا حضرت اس پر ایک بات لکھی ہے جی مرزا محمود کے بارے میں. جی مرزا محمود نے بھی کہا مرزا قادیانی کی بارات میں ایسا مل جاتا ہے کہ وہ چھاتیوں کا بہت ذکر کرتا ہے. جی پھر حسین احمد بٹالوی صاحب کا ذکر آیا تو مرزا محمود نے کہا کہ اگر حسین احمد بٹالوی کے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں جو بیٹا ہونے والا ہے وہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی مخالفت کرے گا تو آگے وہ لکھتا ہے کہ وہ اعلیٰ تناسل کاٹ لیتا اور اپنی بیوی کے قریب نہ جاتا. میں نے اس پر سوالات تو بہت سے کیے, لیکن ایک سوال یہ لکھا ہے کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کی جو اولاد ہے یہ اسی سرکل میں کیوں گھومتی ہے؟ کام یہی تھا. اب آپ دیکھیں جو یہی سرکل ہے بھائی منی وہ بھی حوالہ بتائیں نا جو انہوں نے جو ہندوؤں کی توہین کی جس کے جواب میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. وہ پرمیشر جو ہے جو ناف سے 10 انگل نیچے ہے, جو ان کا پرمیشر جو بھگوان ہے وہ مرزا قادیانی نے کیا لکھا کہ میری وہ ناف سے 10 انگل نیچے. اچھا شفیق مرزا کہتا تھا یار بندہ نہ لائے گا لیکن یہ جیومیٹری بہترین ہے. لیکن مزے کی بات یہ, اگر اس کے ساتھ میں ایک اور بات ملا دوں اچھا کہ اگر مرزا قادیانی کہتا نا اس نے لکھا ہے کہ ناف سے 10 انگل نیچے پرمیشر ہے, تو میں نے بھائی تیسر صاحب کی ریکارڈنگ میں بتایا ایک حوالہ بتایا تھا کہ مرزا قادیانی خود بھی وہ لکھا نا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر. تو اس میں مرزا قادیانی خود بھی لکھ رہا ہے کہ میں یہ ہوں. یعنی اگر مرزا قادیانی یہ لکھ دیتا نا کہ پرمیشر جو ہے 10 انگل نیچے ہے تو اس کے ساتھ یہ کہ 10 انگل میں بھی نہیں تھل رہی ہوتے. بالکل صحیح بات, میں خود بھی ہوتا ہوں. وہ کہہ گیا یعنی اشارتاً کہہ گیا بھئی تسی دیکھو تسی مطلب کدھر پاکستان لے گئے ہو تسی فلان لے گئے ہو. اچھا شاہ جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اسی پہ 3 سال پہلے اس حوالے پہ جی اس میں میں نے مرزائیوں سے جو سوالات کی اس میں اس پر بھی اس حوالے پہ بھی سوالات کیے. اب عام ایل اردو کا لفظ اور میں عربی کا لفظ مناسبت ہی نہیں. عربی کے لفظ اردو کے لفظ سے عربی کا لفظ کیسے نکلا؟ پھر میں نے ایک اور سوال کیا ہے کہ صرف آم کو چوسا جاتا ہے یا کاٹا کوٹا بھی جاتا ہے؟ صحیح بات. آگے ایک اور سوال کیا تھا وہ میں نے نکال دیا یہی والا کہ چلے ٹھیک ہے یہ آم کی وجہ تسمیہ تو سمجھ آ گئی کہ کیلے کی مالٹے کی امرود کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دو. اسی پر ایک حوالہ یاد آیا, مرزا قادیانی نے اس کے آنا ایک مرید تھا نیم پاگل صاحب. اب بیٹا اس کی نیم پاگل پنی کی حرکتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو مرزا قادیانی کے ساتھ کچھ ایسا تعلق تھا کہ نماز کے وقت میں وہ آتا جب مرزا صاحب جو ہیں وہ رکوع میں جاتے سجدے میں جاتے تو وہ بعض مخصوص جگہوں پر ہاتھ پھیرا کرتا تھا, نامناسب تکلیف دیتا, نامناسب جگہ پر ہاتھ پھیرا لگاتا. پھر مرزا صاحب نے نا مریدوں نے کیا کہ مرزا قادیانی کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور اب وہ پیچھے ہے. جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو مرزے کا بیٹا کہتا ہے وہ پھلانگ کے آتا, کاروائی ڈالتا اور پھر بھاگ جاتا. کاروائی کا لفظ آپ نے بولا کہ اس نے لکھا میرے پاس نہیں, ہم اس نے نہیں لکھا, بس وہ کہہ رہے وہ تکلیف وہ دیکھتا تھا کہ مرزا صاحب کی چیزیں پوری ہیں. وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر مرزا قادیانی تنگ آ کے امام کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا. اچھا تیسرا ہر بار یہ بنایا. ہاں امام کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا, لیکن وہ اتنا ایکٹیو تھا کہ لوگ سجدے میں جاتے چھال مار کے آ جاتا تھے, وہ ہاتھ پھیر کے واپس چلا جاتا. اچھا ہور کسے نوں کچھ نہیں کہندا سی.
اچھا یہ نیم پاگل کیسا ہے؟ نیم پاگل کیسے ہے؟ اس کی کیلکولیشن تو بتاتی ہے کہ اتنا بڑا یعنی نیم پاگل کیسے کہ اسے پتہ ہے کہ اتنی دیر امام نے سجدے میں میں نے پھر نہیں ہو سکتا ہے امام کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوئی اس کے وجہ کہ تو انہیں رہنا ہے سجدے. مرزا کا دل نہیں روکتا. ہاں مرزا اسے نہیں روکتا. نہ وہ انجوائے کرتا سی. اگلی بار آگے بیٹا لکھتا ہے کہ یہ سب وہ عقیدت میں کرنا, برکت کی حصول اور عقیدت کی وجہ سے. کیا بات ہے, تو برکت کیوں حاصل کرتا سی؟ قادیانی نے برکت بھی تو مرزا نے حاصل کی تھی. اچھا ایک دیکھیں جو آپ نے منیر کی بات سن لی ساری جو بھائی منیر نے بیان کی. اب دیکھیں آپ نے کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اس میں قبلہ شاہ صاحب نے ایک مرزا قادیانی کے مرید کا شاہ صاحب آپ نے وہ حوالہ بیان کیا کہ جس میں الہام, اور پھر مزے کی بات ہے وہاں لکھا ہوا ہے بابرکت کہ اس میں وہ چھینٹا پڑا وہ میں نے قبلہ شاہ صاحب کا وہ سنا پچھلے پروگرام میں چھینٹا کہ اس نے کہا کہ اٹھو سورہ نماز پڑھ, یہ الہام ہے, اٹھو سورہ نماز پڑھ. میرا اس پہ چھوٹی سی میں 2 منٹ بات کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب کو, بھائی منیر کو, آپ کو بھی معلوم ہے کہ قادیانیوں نے اپنی کتابوں میں بے شمار تحریفات کی ہیں, خود قرآن مجید کی آیات میں, احادیث مبارکہ میں, اور مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی انہوں نے بشیر الدین کی بھی رد و بدل کیا اور تحریف کی. میں اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کیا, جو میرا مائنڈ دیکھیں یہ اردو میں نہیں ہے. اردو میں ہوتا نا تو ہوتا جناب سور صاحب اٹھیے نماز پڑھ لیجیے. یہ پنجابی میں ہے, پنجابی زبان کبھی بھی یہ جملہ آگے تحریف شدہ ہے کہ اٹھو سورہ نماز مت تیری, مطلب آگے لفظ تھا. اب کافی جوڑی ہے بات. ہاں بڑی گہرائی سے بات کی, گہرائی, میں تو بڑی گہرائی تک گیا جی, مطلب وہ ہے. تو یہ مطلب یہ بھی ہے کہ اب اندازہ لگائیں اٹھو سورہ نماز پر تیری, مطلب اٹھو, مطلب تو یہ الہام. اچھا یہ جو کتے اور سور جو ہے نا, یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی انتخابی نشان ہے اور ان کی وہ پسندیدہ چیز ہے کہ دیکھیں نا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے, بشیر الدین محمود بھی کہہ رہا ہے مرزے کے مرید کو بھی الہام ہو رہا ہے, کتے سوری چلنے پہ نا, اور مرزے نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے. بالکل صحیح, یہ اسی کتاب کے اندر ہے وہ حوالہ موجود, نکال دیں شاہ جی. یہ وہی کتاب ذکر حبیب جس کا میں نے پہلے آپ کو عام اور ام والا حوالہ پڑھ کے سنایا. یہ اس سے پچھلے والا صفحہ 127 نمبر نا, عنوان ہے پیر کتے مار. عبارت پڑھ دیتا ہوں. ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے اور ان کی وجہ سے شور و غل ہو رہتا تھا. پیر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا. اس پر بعض لڑکوں نے پیر صاحب کو چڑھانے کے واسطے اس کا نام پیر کتے مار رکھ دیا. پیر صاحب حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی خدمت میں شاکی ہوئے. لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں. حضرت صاحب نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے, دیکھیے حدیث شریف میں میرا نام سور مار ہے لکھا گیا, کیونکہ مسیح کی تعریف میں آیا ہے کہ یقتل الخنزیر. پیر صاحب اس پر بہت خوش ہو کر چلے آئے. جی اس میں پہلی بات ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مرزے کے دعوے کے بعد تو آوارہ کتے جی جی بہت تھے. بھائی منیر آپ اسحاق بھٹی صاحب کو جانتے ہیں؟ یہ ادارہ ثقافت اسلامیہ میں تھے, بہت لرنر آدمی تھے, بڑا غریق اللہ غریق رحمت فرمائے. یہ انہوں نے مجھے 2 واقعہ سنائے, میں ایک سناتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ میں نا وہ تاریخ احمدیت والا دوست محمد شاہد, اچھا ان کے ساتھ ان کی چلتی تھی مباحثہ وغیرہ باتیں, تو کہتے ہیں ہم رات کو یہاں سے بیٹھے گاڑی پہ ٹرین پہ, تو ہم صبح مطلب نا اذانوں کے وقت وہاں پہنچے چناب ربوہ, تو ہم نے اسٹیشن پہ اپنی نماز پڑھی, تو ابھی سورج بالکل اندھیرا تھا ابھی, تو ہم نا اس کے گھر جا رہے تھے ربوہ کے بازار سے گزرتے ہوئے. کہتے کتے بیٹھے تھے کوئی 15-20, انہوں نے دیکھ کے نا, ہم دوست محمد شاہد گھر جا رہے تھے, وہ کتوں نے ہمیں دیکھ بیٹھے اپنی میٹنگ کر رہے تھے, وہ جناب یکدم اٹھے, وہ 3-4 یہ دوست تھے, تو بھونکنا شروع کر دیا. اچھا وہ جو ادھر سے قادیانی بھی گزر رہے تھے اپنی عبادت گاہوں سے نکل رہے تھے, انہوں نے دیکھا بھی کتے آرام سے بیٹھے تھے, ان کو دیکھ کے بھونکنا شروع ہو گئے. کہتے بھٹی صاحب کہتے میں آگے گیا تو میں نے کتوں سے کہا ہم نے وہی وہ جو آپ کا لیڈر ہے دوست محمد شاہ, ہم اس کی دعوت پہ آئے ہیں, آپ غلط سمجھے, ہم مناظرے کے لیے نہیں آئے. تو خاموش ہو گئے, پھر خاموش ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑی رشتہ داری تھی. اس پر میں ایک بات آپ کو اور سنا دوں. حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ کا واقعہ. حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں گیا محمدی بیگم کے بیٹے کے پاس. یہ عجیب بات ہے کہ محمدی بیگم کا بڑا لڑکا جو تھا مرزا اسحاق غالب, مرزا اسحاق, وہ مرتد ہو گیا, وہ قادیانی ہو گیا. تو محمدی بیگم جو ہے اس کے پاس ہی رہتی تھی. تو ساجی فرماتے کہ
مجھے بڑا شوق تھا کہ میں محمدی بیگم کو جا کر کے دیکھوں کہ مرزا قادیانی جس کے پیچھے اتنا پاگل تھا اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر گیا، جو متین صاحب نے واقعہ سنایا تو عجیب ہی بات ہے، اور اپنی کتابوں کے اندر اس نے لکھا بھی اور پیش گوئیاں بھی گھڑی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، منت سماج سب کچھ لالچ بھی دیا، لیکن محمدی بیگم کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکی مرزا قادیانی کی۔ تو میں اس کو جا کے دیکھوں تو اس وقت بالکل بوڑھی تھی، تو کہتے ہیں میں مرزا اسحاق کے پاس چلا گیا، اس میں نے کہا جی کہ میں نے تمہاری والدہ سے ملاقات کرنی ہے، تو کہتے جی کہ ملاقات سے پہلے اس نے مجھ سے گفتگو شروع کر دی، تو اس نے کہا جی کہ مرزا صاحب، استاد جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یار ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پوری دنیا قادیانی ہو جائے ہمیں سمجھ آتی ہے، تمہارا قادیانی ہونا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، کیونکہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی بہت بڑی دلیل تمہارے گھر میں موجود ہے، محمدی بیگم تمہاری والدہ، تو تم کیسے قادیانی ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں جی بس آپ نے ان لوگوں اس کو سمجھا نہیں۔ تو کہتے بات چیت چلتی رہی، تو اس کے درمیان بھی اس نے کہا جی کہ مرزا صاحب کو چلے آپ نبی نہیں مانتے، مسیح تو اس کو مانتے ہوں گے آپ؟ تو صحیح کہتے نہیں میں تو نہیں مانتا اس کو مسیح۔ پھر اس نے کہا جی کہ مہدی مانتے ہوں گے اس کو؟ اس نے کہا نہیں محمد میں کہاں سے اس کو مانوں گا بھائی۔ پھر وہ آ گیا آہستہ آہستہ، جیسے وہ منڈی میں بولی لگتی ہے نا، تھلے آ گیا کہ مجدد مانتے ہوں گے، ملم مانتے ہوں گے۔ صحیح کہ نہیں یار وہ، پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ کہ عالم تو اس کو آپ مانتے ہوں گے نا، کہ عالم بہت بڑا تھا؟ تو سائی فرماتے میں نے کہا نہیں عالم کہاں سے تھا، میں بہت بیوقوف آدمی کو پرلے درجے کا۔ اس نے کہا یہ تو آپ ضد کے اندر بات کر رہے ہیں۔ تو سائی نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ چلو میں نا تمہارا تھوڑا سا امتحان لیتا ہوں، کہتے پڑھا لکھا آدمی تھا اس زمانے، اس میں BA کے وہ تھا غالباً، تو کہتے امتحان کے نام سے تھوڑا پریشان ہو گیا۔ تو سائی فرماتے کہ میں نے کہا کہ آسان امتحان لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں؟ اس نے کہا آتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ سفر کون سا مہینہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ سفر جو ہے دوسرا مہینہ۔ سائی نے کہا سفر دوسرا مہینہ کہا؟ دوسرا سفر چوتھا مہینہ۔ تو اس نے کہا نہیں مولوی صاحب، پہلا محرم دوسرا سفر، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے چوتھا کہہ رہے ہو؟ صحیح فرمایا کہ بھائی چوتھا مہینہ ہے، تو کہ تھوڑی سی ہماری تلخ کلامی ہوگی۔ تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ تو صحیح فرمایا، میں نے کہا تیرا دماغ خراب؟ تو یہ ایسے تکرار جب ہوا تو سائی نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ ایک عالم ہے بہت بڑا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سفر جو ہے چوتھا مہینہ ہے، اچھا، چوتھا مہینہ۔ تو آگے سے وہ کہتے بولا، وہ پہلے اکا ہوا تھا، آگے سے وہ بولا کہتا ہے کہ وہ کوئی عالم تھوڑی ہے، وہ تو جاہل الو کا پٹھا ہے ایک نمبر کا، جس نے یہ بات لکھی کہ سفر جو ہے یہ چوتھا مہینہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا جاہل الو کا پٹھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں کہا مرزا صاحب لکھے ہے، مرزا صاحب لکھے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دم اس کا منہ کھلا کو کھلا، حضرت صاحب لکھے ہے؟ نہیں جاہل الو دے پٹھے لکھے یہی طریقہ جی، جاہل الو دے پٹھے لکھے ہے۔ تو اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ تو صحیح فرماتے میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے وہ تریاق القلوب کتاب کا حوالہ ہے، میں نے اس کا صفحہ نمبر بتا دیا۔ تو کہتے ہیں جی کہ وہ میں نے صفحہ نمبر بتایا، اس کا لڑکا گیا، وہ پڑھتا تھا کالج وہ بھی، تو وہ جا کے کہتے اس نے کتاب دیکھی، حوالہ دیکھ لیا، واپس آ کے اس نے کہا کہ کتاب نہیں ہے گھر میں، کتاب نہیں گھر میں۔ تو ساجد تو ساجد تھے، تو سائی نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ کتاب ہے تمہارے گھر میں، لیکن یہ لڑکا حوالہ دیکھ کر آگے کہ حوالہ موجود ہے وہاں پر۔ اس نے کہا جی میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ تو سائی فرمایا کہ میں انہوں آ کے تینوں بھی کوئی نہ پڑا، تو بھی جا دیکھ کے آ جا۔ تو کہتے وہ دیکھ کے آیا، اس نے کہا جی واقعتاً کتاب نہیں ہے۔ تو سائی فرمایا کہ مسئلہ صرف یہی تھا کہ میں نے اس کو حوالہ بیان کر دیا، تو وہ دیکھ کر کے آ گیا۔ تو حوالہ کیا ہے؟ اس نے لکھا کہ مرزا قادیانی کا جب بیٹا پیدا ہوا، یہ غالباً مبارک احمد، یہ چوتھا بیٹا تھا مرزا قادیانی کا، تو مرزا قادیانی کو وہ سٹوریاں بنانے کی تو عادت تھی نا۔ اب یہ اس نے حوالہ اس لیے پیش کیا کہ نعوذ باللہ، اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے اس نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کی گود کے اندر ایک مرتبہ کلام کیا، اور اس نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ کلام کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتا ہے جی کہ جس طرح یہ میرا چوتھا لڑکا تھا، تو اسی طرح اس نے وہ اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ سفر۔ اس آج اس کو ماہ سفر کر کے پڑھا کرتا ہے، تو صحیح فرماتے میں سفر کا کیسا پڑھنا کہ میں دھروپ کے اتھے لائے جاؤں چوتھے تک دوسرے سے۔ اور کہتے ہیں اسی طرح اس نے وہ ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا، یعنی چہار شنبہ۔ اب یہ کیسا الو باٹا تھا مرزا قادیانی، اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی مہینہ سفر جو ہے یہ دوسرا یا چوتھا ہے، اور چہار شنبہ یہ چوتھا دن ہے یا 5واں دن ہے، یہ بھی 5واں دن بنتا ہے،
یعنی پہلا ہے شنبہ، پہلے اکیلا شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، یہ پانچواں دن بنے گا۔ یہ پانچواں دن بنتا ہے. اور یہ ایسا جاہل آدمی تھا مرزا قادیانی کہ اس کو کہہ رہا ہے یہ چوتھا دن ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ چوتھا مہینہ اس نے لیا ہے اس کے بیٹے نے مرزا قادیانی نے. پھر استاد اس پر حاشیہ بڑا بہترین لگایا کرتے تھے. استاد فرماتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی والدہ ماجدہ کی گود کے اندر کلام کیا وہ تو بڑا اہم کلام تھا، صحیح، ٹھیک ہے، قرآن کہ مجید. اپنی والدہ ان کی طہارت اور پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی نبوت کو، اپنی کتاب کو ملنے کی، اپنی رسالت کو، سبحان اللہ. وہ سب کچھ بیان کیا. کہ جب آتے مریم صدیقہ علیہ السلام وہاں پر آئیں تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایسی باتیں کی. تو مریم صدیقہ علیہ السلام پیچھے اللہ ان کو فرما چکے تھے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رب کے لیے جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھ رکھا ہے، میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی فاشارت الیہ، آپ نے ان کی تو اشارہ کر دیا. تو لوگوں نے کیا کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ ماں کی گود کے اندر ہے ہم اسے کیسے کلام کر سکتے ہیں. یہ بات کہی تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ نے اس کلام کو ذکر کر دیا. کیا کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. آگے اللہ فرما رہے ذالک عیسی ابن مریم، اللہ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ کسیٹی تھا بوتر نہیں، واہ، ٹھیک ہے. تو اللہ بھائی بتا دیا کہ یہ اللہ ہم ساری فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تو اللہ نے ذکر کر دیا، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، بڑا اہم کلام تھا، قرآن کا حصہ بن گیا، ہمیشہ باقی رہے گا. یہ کون سا اتنا اہم کلام تھا کہ صحیح فرماتے ہیں کہ وہ کو صبر کوئی نہیں تو ماں نے ڈھیڈا ہی بولنا شروع ہو گیا. او کسی کوئی بول صحیح فرماتے ہیں وہ کلام دسو نا، وہ کلام ہے نا سینہ بسینہ چلدا پیا نا، حوالہ نہیں سینہ بسینہ اچھا، چلدا. اچھا. انہیں کہا باہر کڈو تہاڈی بھੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਆਣੀ. اور پھر استاد جی ایک اور بات کرتے، استاد جی پھر اور بات کرتے تھے. استاد فرماتے تھے کہ اس نے جو ماں کے پیٹ سے کلام کیا استغفر اللہ. تو وہ مرزا قادیانی کتھے کان رکھ کے سوندا سی، کتھوں آواز کتھوں آ رہی تھی. آواز کتھوں آ رہی سی تسی یہ دیکھو. صاحب آپ نے اس پہ سوالات نہیں لکھے تو لکھے اس پہ. یہ ٹیکنیکل سوال ہے نا کہ وہ آواز آندھی کتوں پہ سی. پھر استاد جی فرماتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نے 2 مرتبہ جو کلام کیے نا تو اس نے کہا ہو کہ پہلے سفر جو تھا دوسرا مہینہ تھا تو میں ہن کرما لایا تو میں انہوں چوتھا بنا چھڑیا. تو پہلے تو پھر وہ عالم بھی نہ ہوا نا، عالم بھی نہ ہوا. یہ تو اصل جو بات کی نا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، بالکل اجڑ قسم کے لوگ ہیں کہ جس بندے کو یہ پتہ نہیں کون کون سے مناصب پر بٹھاتے ہیں، اس بے وقوف انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہینہ کون سا ہے اور یہ دن کون سا ہے. اچھا جو آواز آ رہی تھی آخر وہ مرزا قادیانی نے سنی ہوگی نا، جس کو بعد میں رپورٹ نہیں کیا، تو اس نے سنی کس طرح ہے؟ تو وہ رپورٹیبل کیوں نہیں تھی؟ رپورٹیبل کیوں اتنا نہیں بڑا تھی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع بنا رہا ہے اس کو تو چاہیے. اصل تو آپ میں دیکھیں صاحب یہ تو اسلوب تحریر سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گپ لگائی جا رہی نا. اچھا. دن بدلے، پھر مہینہ بدلا، تو وہ اوپر والی بھی گپ، تاکہ بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو نیچے لانا ہے، ان کے معجزے کو غیر معمولی بنانا ہے، اس کر کے اس نے گپ لگائی ہے. باقی جو شاہ صاحب آپ نے اسحاق کی بات کی نا، تو میرے ذہن میں ابھی اس پر 2 حوالے آئے ہیں کہ اسحاق بھی خوب، یعنی جو قادیانی ہو جاتا ہے نا وہ واقعتاً بے حیا ہو جاتا ہے. اس پر نا یہ متین صاحب کا ایک تاریخی جملہ ہے، اچھا میں نقل کرتا ہوں کہ متین صاحب کہتے ہیں جی کہ غیرت اور مرزائیوں کی شروع میں لڑائی ہوگی تھی. لڑائی ہوگی. ہاں، تو یعنی کہ جہاں پر غیرت ہوگی وہاں پر مرزائی نہیں ہوگی. بالکل ایسی فیصلہ یہ ہوا کہ غیرت جو ہے مرزائیوں کے پاس نہیں جائے گی اور مرزائی غیرت کے پاس نہیں کیا جائے گی. بات ہے. اور دیکھیں دونوں یہ کو اس پر کاربند ہے بالکل کاربن. ہاں بھائی آج تک ایسے. اچھا اس پر نا 2 حوالے نا شاہ جی، میں نے آپ نے تو جی جی آپ جی حضرات نے جی جی بسم اللہ. ثبوت حاضر میں بھی حوالے موجود جی ہیں. ماشاءاللہ یہ نا ایک حوالہ، اچھا دونوں حوالے محمدی بیگم کے بارے میں ہیں. ٹھیک. اچھا 2 حوالے اور کھل گئے جی وہ بھی میں آپ کے سامنے. جی جی ضرور ضرور. اب دیکھیں متین صاحب، تیسر صاحب، تذکرہ صفحہ نمبر 158 پر مرزے کا ایک خواب نکل کیا گیا، اور یہ جو تذکرہ ہے یہ کتاب بھی مرزا بشیر الدین محمود نے خصوصی اہتمام کے ساتھ شائع کروائی تھی اور بڑی تاکید کی تھی کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا کرے. نعوذ باللہ مرزا بشیر احمد احمد نے تو یہاں تک لکھا کہ اس کی باقاعدہ تلاوت جی کیا مضامین بشیر میں باقاعدہ تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں وہ انوارات ملیں گے جو تمہیں تزکیہ نفس کے لیے تزکیہ نفس کے لیے. جی اچھا بھائی منی سوری یہ بھی بتا دیں سامعین کو
کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا قادیانی نے جی۔ اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ حجت مطلب وہ خواب وہی ہوتا ہے۔ حجت ہے نا، جی، وہی ہاں ہے۔ وہ کوئی دعویٰ میں کہ دیکھیں، نبی عبارت دیکھیں، مرزا قادیانی کا بیٹا نقل کروا رہا ہے اور قادیانی آج تک اس عبارت کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ مرزا کا خواب ہے 25 جولائی 1892 کو اس نے دیکھا، کہتے کہ آج میں نے بوقت صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا۔ ایک تو صبح 4:30 ہے اور پھر دن ہے، جی جی، صبح 4:30 اور پھر دن ہے۔ دن کے خواب میں دیکھا کہ اچھا خواب کے اندر یہ وقت بھی آ رہا تھا، وقت بھی ٹھیک ہو گیا، بڑا ایکوریٹ سی۔ کہتے خواب میں ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود یعنی مرزا محمود کی ماں اور ایک عورت بیٹھی ہے، تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور پانی لا کر ایک گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنا ہوا ہے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ جالی کا اچھا جالی کا کپڑا پتہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب جالی کے پار والی چیز نظر آ رہی ہو، بالکل ٹھیک۔ جیسے شاہ صاحب نے ٹوپی پہنی ہے نا تو میں کہوں گا جالی والی، کیوں بھائی؟ شاہ صاحب کے بالوں کی رنگت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو مرزا قادیانی کو اس عورت کے جسم نظر آ رہا ہے، تبھی مرزا نے کہا کہ یہ جالی کا کپڑا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، یعنی محمدی بیگم، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی، گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ اور آگے دیکھیں مرزا کہتا ہے کہ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، یعنی کتنی حسرت کے ساتھ اس نے بولے ہیں یار اس کی۔ اب متین صاحب اس پہ اتنی حسرت پہ وہ شلوار تو بنتی تھی نا، جی بالکل جی بالکل بالکل پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہو گئی۔ استغفر یہ اللہ۔ دیکھیں یہ میں نے ایک چوکیدار تھا قادیانی، اس سے یہ حوالہ پیش کیا، میں نے کہا بغل گیر سمجھتے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پنجابی ہو؟ کہتا جی۔ میں کہا جفا پاڑا سمجھتے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہتا ہے وہ بغل گیر ہو گئی، اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اور آگے کیا ہے پھر؟ آتے شاہ جی ایک جگہ تھا، میں نے کہا پتہ ہے آنکھ کیوں کھلی؟ تو نوجوان یونیورسٹی کالج کا پڑھا ہوا بیٹھا تھا، کہتا جی اطلام ہو گیا۔ نہیں تو دیکھیں یہ احتلام والا حوالہ بھی تو سیرت الماضی میں موجود ہے نا جی، اور نبیوں کو تو احتلام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا آگے تیسر صاحب دیکھیں، ابھی وہ گل ہو گئی نا، ایک دفعہ کسی نے، بہت پرانی بات ہے، نیما تب جو ہے نا وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ہوتی تھی، تو میں جنگ اخبار پڑھ رہا تھا تو اس کا بیان تھا کہ میرے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیسی فلم کر دی۔ تو اب یہ اعتراض تو فلم کے اس سے رائٹر سے ہونا چاہیے یا پروڈیوسر سے ہونا چاہیے کہ اس نے سین رکھا ہے اس کا سوئمنگ پول کا، تو اب میں وہاں برقع پہن کے تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ سین کی ڈیمانڈ ہوگی منیر صاحب کہ وہ آنکھ کھلنا، آنکھ کھلی ہے لیکن اس نے لکھا نہیں ہے، لیکن اس سین کی ڈیمانڈ بنتا ہے کہ آنکھ کھلے۔ بنتا ہے۔ جی جی جزاک اللہ۔ اچھا لیکن سوال حضرت اس پر یہ ہے، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں تیسر صاحب، نبی کا خواب یہ کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ نبی کا خواب ہوتا ہے وہی، تو مرزے کا خواب کیا ہوا؟ وہی۔ اب خود سوچیں کیا خدا اپنے نبی کو خوابوں میں غیر عورتوں سے جھپیے ڈلوائے گا؟ استغفر اللہ۔ اور پھر یہ گناہ بڑا گناہ ہے۔ ایک تو اس نے عورت کو دیکھتا رہا، پورا سرخ لباس ہے، جالیاں والا ہے، پورا اس نے معائنہ کیا، بغل گیری بھی کر لی۔ اب اس پر ہونا یہ چاہیے تھا استغفر اللہ۔ آپ کی غیر عورت پر نگاہ اٹھتی ہے نا اور غیر اختیاری بھی اٹھے تب بھی آپ کہتے ہیں استغفر اللہ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ علی ذالک، استغفر اللہ، یعنی بے غیرتی کے اوپر نا، اس نے خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے غیر عورت دکھائی ہے اور نیم برہنہ دکھائی ہے، اور اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ اور میں اس سے بغل گیر بھی ہوا اور پھر مجھے غسل کی عادت بھی ہوئی ہے۔ اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ علی ذالک۔ آپ اگر فتویٰ لینا تو مفتی فتویٰ اس پر یہ دیتا ہے کہ گناہ پر الحمدللہ کفر ہے، کفر۔ اچھا اسی کے ساتھ نا صفحہ نمبر 160 پر اس نے ایک اور خواب نقل کیا ہے، کہتا ہے 14 اگست، حضرت دیکھیں کیسی ہے، 14 اگست 1892، آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے، باہر کسی تکی میں ماں چند کس کے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے، گنجی ہے اور بدن سے ننگی ہے۔ پہلے تو سر کپڑے تھے نا جالی والے، اب ننگا ہو گیا ہے۔ کہتے بدن سے ننگی اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیری سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا، اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں
اب تیسر صاحب یہاں نعوذ باللہ وہ اصلاً دعویٰ کیا کر رہا ہے خدا نے ایک غیر عورت مجھے ننگا دکھا دی ہے، ننگی دکھا دی ہے۔ میں نے یہ حوالے دینے تھے وہ اسحاق پر نا، اسحاق کیسے بے حیا ہے کہ مرزا اس کی ماں کو ننگا دیکھ رہا ہے، خواب میں جفیاں ڈال رہا ہے، پورے اس نے گویا ہندوستان میں اس کی ماں کی عزت پر حملہ کیا ہوا ہے اور اس کو بازار میں لایا ہوا ہے گویا، اور وہ اسحاق جو ہے نا وہ مرتد ہو بیٹھا ہے، قادیانی ہو گیا نا، قادیانی ہو گیا ہے۔ یہ میں نے حوالے دینے تھے، لیکن اس کے ساتھ مجھے نا دو بڑے پیارے والے مل گئے ہیں۔ ایک والا روحانی خزاں جلد نمبر 12 کا ہے۔ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، مرزا خواب بہت دیکھتا تھا لیکن دیکھتا کیسے؟ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں محمد حسین کے مکان پر گیا ہوں، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد حسین ہمارے مقابل پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت مجھے اس کا سیاہ رنگ معلوم ہوا اور بالکل برہنہ ہے، حبشی سا ہے اور بالکل محمد حسین بھی ننگا ہے۔ کہتے میں نے اس کو بھی برہنہ دیکھا۔ یہ لفظ بھی ان کی جی برہنہ بہت زیادہ اس سے آگے نہیں ہے، نکلتے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ پس مجھے شرم آئی کہ میں اس کی طرف نظر کروں، دیکھ بھی چکا ہے، کہتا ہے پھر مجھے شرم آئی کہ میں اس کی طرف نظر کروں۔ وہ سمجھا کرو نا، آگے سمجھے ذرا آپ۔ کہتا ہے بس اسی حال میں وہ میرے پاس آ گیا، بس وہ بہت نزدیک آیا اور بغل گیر ہوا۔ اچھا ایک یہاں پر ایک اور نقطہ ہے میرے ذہن میں آیا کہ محمد حسین کے متعلق تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھنا نہیں چاہا نا، کہ مجھے شرم آئی، یعنی بندے کو دیکھتے شرم آئی، بڈی کو دیکھتے شرم آئی۔ وہاں شرم کوئی نہیں آئی، یہاں الحمدللہ کہنا پہ کہ جفی والی میں۔ ایک اور حوالہ جی اچھا، مرزا بشیر احمد احمد سیرت البادی جلد نمبر 1 میں وہ 671 صفحہ کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب نے کئی دفعہ فرمایا کہ بندہ جب تنہائی میں خدا کے آگے عاجزی کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو اگر اس حالت میں کوئی دوسرا اس پر مطلع ہو جائے تو اس کو اس سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جتنی کہ اگر کسی کو عین حالت بدکاری میں دیکھ لے تو اسے ہوتی ہے۔ اسے قتل ہو جانا اور مر جانا بہتر معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کی حالت پر کوئی غیر مطلع ہو۔ خاک سر عرض کرتا ہے، اگر پتر حاشیے چڑھانے لگا ہے، خاک سر عرض کرتا ہے کہ بات عام عبادت اور عام دعا کے لیے نہیں بلکہ تنہائی کی خاص دعا اور خشوع خضوع کی حالت کے متعلق ہے، جبکہ بندہ گویا ننگا ہو کر خدا کے سامنے گر جائے۔ اب اس پہ سوال میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو موقع ملے تو سارا سوال بھی پڑھیں۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مرزا جو کہہ رہا ہے کہ اگر تنہائی کی عبادت میں کوئی دیکھ لے تو بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بدکاری کے وقت میں شرمندگی، کوئی بدکاری کرتے دیکھ لے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پریکٹیکل ہوگا نا، میں نے کہا یہ پریکٹیکل اس کو کہاں سے جی پریکٹیکل ملا ہوگا تو تبھی تو یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ اب ہمارے اس طرح کے یہ بس عجیب ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے باہر نکلتی نا۔ متین صاحب نے وہ خشوع خضوع والا والا لکھا ہے نا ثبوت حاضرہ کے اندر، یعنی اگر آپ اس کو شروع کر دیں، اب وہ اگر آپ یہ ان حوالہ جات کو شروع کر دیں گے نا تو پھر تاڑی رات نہ کے جڑی جائے۔ سر میں نے اپنی ایک حوالہ مجھے نا فرمائش نہیں، اب دیکھیں گا مجھے بھی فرمائش کرنا، اچھا ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہم تینوں ہمتن گوش ہو کے سنیں گے۔ منیر صاحب آپ سے ایک دفعہ حوالہ میں نے سنا ہوا، آپ نے ویسے ہی چس والا سنانا ہے ہمارے ناظرین کو، کبڑی کبڑی اس کا حوالہ ہو شاہ جی ذکر حبیب کا ہے۔ ہاں جی وہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہ اس نمبر پر ہوگا۔ لو جی منیر صاحب سار ہو کے تے ہوں نزید سننا جی، اس پہ آپ کے سوالات بھی چاہیے اس کے اوپر۔ یہ نیم دیوانی والا جی جی یہ ہے جی، آپ اس کا پیٹرن سن لیں۔ منیر صاحب آپ نے پڑھنا ہے، ہم تینوں خاموش ہوں گے، آپ نے جو اپنا کچھ کہنا ہے نا آپ کو اجازت ہے کہہ لیں، اس کے بعد پھر پن ڈراپ سائلنس ہوگی۔ شاہ جی آپ کا ٹیک چاہیے اور پھر ایک آدھا ڈرون ساتھ ہونا چاہیے۔ چلو چلو چلے آپ پہ چھوڑا نا، میں نے تو کہا تھا آج میں نہیں بولوں۔ ڈرون ہوتا نا کیمرہ تو پھر زیادہ بہتر ہوتا۔ اب دیکھیں یہی ذکر حبیب صفحہ نمبر 30 لکھنے والا ہے مفتی محمد، یہ اس کی زندگی میں لکھی گئی ہے۔ ہاں جی جی جی۔ اب کہتا ہے حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کرا کرتی تھی، رب اس سے ماتک سے۔ یہ
نیم دیوانہ مرد ہے اور نیم دیوانی عورت ہے. نیم دیوانہ برکت لیتا اور نیم دیوانہ بھی خاص معاملات میں ہے. اور یعنی ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ نیم دیوانہ ہے. وہ مسیح موت بھی نیم دیوانہ ہونا تھا. نہیں شاہ جی وہ پورا پاس. کہتے ہیں نیم دیوانہ عورت بطور خادمہ کی رہا کرتی تھی. ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا. جس کمرے میں اب توجہ ہے نا آپ کی, جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے. وہاں اسی کمرے میں وہاں اپنے کپڑے اتار کر ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی. حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے. جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آ نکلی. اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور موجودگی کے وقت میں تو نے یہ کیا حرکت کی. تو اس نے ہنس کر جواب دیا انہوں کچھ دیدہ نہیں, یعنی اس کو کچھ نظر نہیں آتا, ان سے کچھ پتہ نہیں چلتا, یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے. پھر یہ لکھتا ہے آگے کہ مرزا قادیانی کو غزِ بصر کی جو ہر وقت غزِ بصر کی عادت تھی, اسی کا اثر اس دیوانی عورت پر ایسا تھا کہ وہ خیال کرتی تھی کہ مرزے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور اس وجہ سے مرزے سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر میرے جو سوالات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت اتنی بے تکلف تھی کہ اسی کمرے میں ننگی نہ آ رہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کمرے کا سائز کتنا کونا کمرہ سے نا تو مطلب انہوں یہی نہیں پتہ لگا کہ بھئی وہ نہا رہی ہے بھئی. سر جی تاڑی واری حالی نہیں. اچھا یہ دیکھیں جی وہ اسی کمرے میں نہا رہی ہے اور حوالہ اس کے ساتھ پورا پرانے ایڈیشن میں موجود ہے. یہی مفتی محمد صادق کہتا ہے کہ جب نہا چکی نا تو کبڑی ہو کے کبڑی جانتے ہیں؟ ہاں جی نہیں نہیں جانتے. اب اس پر کوئی بندہ مجھے دیتے نا جو کبڑا ہو کے دکھاتا. کبڑا حضرت جیسے رکوع کی حالت ہوتی ہے, جھک کے جائے, جھک کے کبڑی, یعنی اپنے جسم کو وہ چھپا کے کبڑی ایسے جھک کے جائے. جو کیوں چھپا رہی ہے. جب چلو پھر میں بھی کاؤنٹر اعتراض کر سوال کر لیتا ہوں. جدو نہا لیا سامنے سارا کچھ ہو گیا خود شرم کا دی آ رہی یار میں یا شرم ہے مرزا جان کے میں وہ دیتے تیرا پا دیندا. لیکن پہلے تسی اگے گل کر دو. کہتا کبڑی ہو کر گئی اور مرزے کے پاس جو کپڑے پڑے تھے اٹھا کے لے آئی. کتنے پاس پڑے تھے؟ اب یہ تو مفتی محمد صادق کو پتہ ہی ہے, اس عورت کو پتہ ہے, مرزے کو پتہ ہے. کپڑے لا کے دیکھ کے رکھی سنبھال کے رکھی ماں کے لے جاتی ہونی. دیکھو سوالات بہت ہیں اس پر نا. ایک سوال یہ ہے کہ یہ مفتی محمد صادق کو کہاں سے پتہ چلا واقعہ, کتنا اہم سوال ہے, اس کو یہ واقعہ کہاں سے پتہ چلا. دوسرا سوال یہ ہے مرزے نے تو نہیں دیکھا, یہ مفتی صادق کیوں دیکھ رہا ہے کہ کبڑی ہو کے جا رہی ہے, کپڑے چوک کے لے آ رہی ہے. مرزے نے اگر دیکھ نہیں رہا. ہاں تیسری بات یہ ہے کہ مرزا تو تھا پہنگا, اور آپ کو پتہ ہے پہنگا آدمی دیکھتا ایسا لگتا ہے کہ جیسے دیکھ ادھر ہے لیکن کیا بات دکھا دی. اور پھر یہ جو غزِ بصر ہے نا جناب, یہ غزِ بصر کس نے کی بھی ہو نا تو یہ آنکھ تو پل یہ گئی اور یہ آئی, یہ گئی اور یہ آئی. چوتھی بات یہ جناب یہاں بے تکلفی کا ماحول ہے. اپنے پہلے کام سے جب فارغ ہو چکے ہیں دونوں تو اس کے بعد کوئی رغبت تھی نہیں, تو مرزا نے قلم پھڑیا کہ ہن کوئی بکواسات کرا, تو اس تو بعد وہ نان ٹر گئی تو مرزا اپنے کام تے بہ گیا. یہ اصل چیز نو کمنٹ میں اور اتنی کی کہہ سکتا جو اچھا اصل میں نا شاہ جی کے پاس جس پر کمنٹس ہے نا وہ شاید آپ کی ویڈیو ہضم نہ کر پائی. اصل میرے دل میں نا ایک بات, آپ نے حوالہ پیش کیا کبھی لائیو میں چلے گئے؟ نہیں میں نے پیش کیا حضرت. اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے ایک سننے والا کون تھا جی, ایک قادیانی تھا کراچی میں نے اس کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے اور پرانے ایڈیشن سے پیش کیا جس میں کبڑی اور سارا واقعہ پورا تھا. تو اس نے پڑھا تو کہنے لگا کہ یہ تو مرید نے لکھی ہے نا. میں کہ مرید تے لعنت پا دے, میں کہتے تے لعنت پا. کہتا اب آگے دیکھے کہتا ہے منو کی پتہ انہیں سچ لکھیا جھوٹ لکھیا. اچھا اور حالانکہ یہ ان کے غالب یہ چھپ رہی ہے مستقل, جو پہلے اب یہ نئے ایڈیشن نئے اس میں وہ دیکھیں نا کہ عبارت پوری نہیں ہے, جی عبارتیں کاٹتے رہتے ہیں. جو آپ حوالہ پیش کریں گے وہ ایک حوالہ ہے
पकौड़े वाला। जी जी वो वाला पीर सिराजुल हक की किताब जी, जी, है, जी, वो जी, कौन जी, सी जी। है, तज़किरतुल महदी का। तज़किरतुल वो तो महदी। शायद नहीं वो शाह सुनाने जी, वाला शाह जी। वो नहीं भाई यार कोड वर्ड में सेंसर नहीं वो नहीं बयान नहीं, हो अच्छा, मैं अगर वो बीप बयान कर दूं? वो नहीं वो यार, बयान मैं यकीन बीप कर माने दूंगा। वो बयान ही नहीं हो नहीं मैं हो बीप नहीं कर सकता दूंगा। हजरत, वो बहुत मैं इसका- हवाला ले लिया। आप असल में मैं- आप अच्छा ये कुछ भी मौजूद आप है। क्या आप बीप करेंगे? आप उसे कर ही नहीं सकते। कितना कैसे उसको हम सेंसर करें बताएं आप। अच्छा वो आपने ये नहीं हवाला है। आपने नहीं बयान किया। अच्छा वो हमने अदालत में पेश किया तो जज था कोई 80-90 साल का, उसको हवाला पेश किया तो कहने लगा भाई कहीं कोड़ा तो नहीं था, आपने काफ हटा दिया। वहां पे बड़ा क्या पड़ा। आपको पूरे कादियानी लिटरेचर में मिर्जा देखिए औरतों के गुस्ल देख रहे वो खुद कभी नहीं नहाया, महीने में 2-2 महीने में। और लतीफ़ा मशहूर है कि इंडिया में एक बंदे ने कहा जनाब के अंदर एक वो बकरा है, जो बंदा अंदर 5 मिनट बैठेगा उसको 5 लाख रुपया देंगे। स्टूल रखा हुआ था, अब बकरा बांधा हुआ था, वो बकरा बंदा जाता था 1 मिनट बाद वापस, बंदा जाता था 2 मिनट बाद वापस, वो इतनी बो थी बंदा मर जाना था। ये मिर्जा कादियानी गया 2 मिनट के बाद बकरा बाहर आ गया। तेसर साहब, मैंने जब पहली दफ़ा ये वाला पढ़ा था ना, और किसी मुसलमान आलिम की, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब की किताब है, अच्छा वो भी अदालत में मौजूद थे, वो भी मौजूद अच्छा। है। खालिद महमूद साहब। अच्छा, उन्होंने भी ना इस लफ्ज को नकल नहीं किया, बस ब्रैकेट में लिखा बरवज़्न पकौड़ा। चलो अच्छा वो पकौड़ा पकौड़ा। क्या है? मैं फिर असल किताब की तरफ गया, वहां देखा तो अब कादियानी ने असल किताब में पहले एडिशन में तो लफ्ज मौजूद है, अब असल किताब में सेंसर किया, डॉट्स लगा दी। डॉट्स लगा दिए। और अब मजे की बात ये है कि वो इबारत मिसाल के तौर पे चल रही है ना, वो सुना देना हमारे नहीं, नाज़रीन वो को। सबूत आप हाजिर में पकौड़ा मौजूद लिख है। रहे हो। वो जो आप अक्सर लगा दें। इन्होंने आप पकौड़ा कह दें। वो जो कैसे मतीन साहब ने कहा ना कि वो जज ने कहा था कि कोड़ा। कोड़ा कहा था ना, चलो आप वो अब समझ आ गया। लेकिन हवाला तो समझाए ना। वो मैं सुनाए हमारे नाज़रीन, बताता प्लीज। हूँ पूरी बात सुनाए। वो पीर सिराजुल हक नुमानी की किताब है तज़किरतुल महदी। तो उसने कहा पढ़ी हुई है मैंने। पढ़ी, हाँ, तो वो बड़ी गंदी किताब है। तो उसके वो भी हाँ वो भी गंदी किताब है। तो वो पीर सी, उसने कहा जी कि इसके पास, कहते हैं कि मेरे पास कोई बंदा आया और उसने आके कहा कि तुम्हारा मिर्ज़ा जो है ना वो सारी रात लुगाई के साथ गुजारता है और सुबह जो है उसका, लुगाई यानी बीबी। हाँ बीवी के साथ, सारी रात लुगाई के साथ गुजारता है और सुबह उसका क्या कहते हैं मतलब पकौड़ा। वो हाँ, उसमें तनासुल जो है वो उसके साथ मादा मनविया के साथ भरा होता है पकौड़ा भरा होता है। और सुबह उसकी कहता है मुझे ये इल्हाम हो गया, मुझे वो इल्हाम हो गया। अब पीछे जो इबारत चल रही है ना वो मिसाल के तौर पे चल रही है 10 के फॉन्ट पे ना, ये जो उसने लिखा है ना ये वाली इबारत, ये उसने 20 का ये फॉन्ट बना 20 का पॉइंट है। पीछे इबारत देखो आप समझ गया, कंपोजन समझ करते हैं, इसको मोटा कर दिया, इसको मोटा कर इसको दिया। जली हुरूफ के साथ पूरी लाइन जो है। इसको उसने क्या कहते हैं बोल्ड करके इसको लिख दिया, ये वाला लफ्ज है। हम सब का ये मुश्तरका मुशाहदा है कि आप मिर्ज़े कादियानी के सामने मिर्ज़ई के सामने मिर्ज़े कादियानी को जो मर्जी कुछ कह दे उसको गैरत नहीं आती, उसको गुस्सा नहीं आता। यहाँ पर ये वाला मामला नहीं मुसलमानों वाला कि मुसलमान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदना सी भी वो तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यहाँ पर तो सब कुछ ही खादा पीता है। सही बात। हमारा बिल्कुल मुशाहदा खुला ही है। खाता एक औरत का मेरा अपना ज़ाती वाक़या है कि वो औरत क्या कहते हैं, वो उसने धोखा दिया, अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, मिर्ज़े पर बाकायदा लानत भेजी उसने, सब कुछ किया उसने। बाद में पता चला कि औरत कादियानी है, बच्चों को उसने कादियानी बना दिया, खामिद के खिलाफ कर दिया। खामिद तो था नहीं था, वो मुसलमान थे, ताजपुर वाली। वो रिजवान की बात जी। तो मैंने उससे खुद पूछा, मैंने कहा कि भाई तुमने तो जाके इस्लाम कबूल किया था और तुमने तो मिर्ज़े पे बाकायदा लानत भी की थी। तो कहती जी कि मैं अहमदी थी मैं। तो मैं कहा फिर तुम लानतें जो करती रही हो, तुम्हारा नबी है, तुम्हारा मसीह है, तो तुमने लानत कैसे कर दी? तो उसने अजीब जवाब दिया। उसने कहा जी कि मैं अंदर अंदर इस्तिग़फ़ार पढ़ रही थी साथ साथ कि लानत भी की जाती तो नाल इस्तिग़फ़ार भी की जाती। हज़रत इस पर तो इतने वाक़यात हैं ना, वो वाक़या एक मैं भी सुनाता हूँ, लेकिन पहले एक लतीफ़ा सुना दूँ। वो एक मिर्ज़ई की किसी सिख के साथ यारी दोस्ती थी। तो मिर्ज़ई पता है यार मकार तो होते हैं। सिख को कहने लगा कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि मैं उसकी बुनियाद पर बता सकता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। सिख ने कहा हो ही नहीं सकता। उसने कहा है? कहते नहीं हो सकता। मिर्ज़ई ने कहा भाई है, शर्त लग गई। उसने कहा चलो बताओ फिर मेरे दिल में क्या है। मिर्ज़ई ने कहा तेरे दिल में तेरे गुरु नानक की मोहब्बत बहुत है।
وہ تو ہے, کہتے کٹ 5,000 روپیہ. اس نے دے دیے. اب سکھ کو لگ گئی کہ یار 5,000 کٹانے واپس. چند دن بعد سکھ نے مرزائی کو کہا کہ میں نے بھی وہ فن اور ہنر اور علم سیکھ لیا ہے. مرزائی نے کہا وہ تو کسی کو آ ہی نہیں سکتا, وہ صرف میرے پاس ہے. اور نہیں میں نے سیکھ لیا ہے. مرزائی نے کہا ممکن ہی نہیں آ جائے. اس نے کہا شرط لگاؤ. مرزائی نے کہا اوکے. کہتے لیکن اب 5,000 کی نہیں 10,000 کی ہوگی. مرزائی نے کہا 10 کی لگا لو. شرط لگ گئی. اب اس سکھ نے, مرزائی نے پوچھا بتاؤ میرے دل میں کیا ہے. سکھ نے کہا تیرے دل میں نا مرزا قادیانی کی محبت بہت ہے. کہتا مرزا تے لعنت بے شمار. 10,000. حضرت ان کی تو یہ ہے, اللہ کی قسم تیسر صاحب, میں نے صرف مکہ دکھا کے نا, ایک قادیانی کے ساتھ لمبا واقعہ ہے, وہ کسی مسلمان کو تنگ کر رہا ہے, پھر اس نے مجھے کہا کہ مرزے کو نعوذ باللہ نبی مان لو. جب یہ کہا تو میں نے اس گربان سے پکڑ کر یوں مکہ دکھایا ہے, اور میں نے اسے کہا کہ کیا مرزا بغیرت تھی. کہنا مرزا بغیرت سی. میں نے کہا کیا مرزا کافر تھی. کہتا مرزا کافر تھے. جو میں نے کہلوانا تھا نا, اس نے ایک مکے کے خوف سے وہ سب کچھ کہہ دیا. وہ شاہ جی وہ یاد نہیں آپ کو 2007 کا واقعہ ہے جب بارش بھی آنے لگ گئی تھی. جی جی نہیں, وہ ایک 2007 والا واقعہ. میں شاہ صاحب میں اور شاہ جی نا ایک قادیانی کے گھر میں گئے. وہ قادیانی سے میرا سکول کالج کے دور میں آپ کی لائف سٹوری میں سن لیا نا. جی جی وہی قادیانی, مسعود احمد تھا نام, اس کے گھر گئے جناب. اس کو گوگو کہتے تھے نا. میں نے شاہ جی کو کہا کہ اس سے کتابیں لینی ہیں. شاہ جی نے کہا مشکل کام ہے. میں کہا چلتے ہیں. اس کے گھر میں بیٹھے تو میرا چونکہ وہ پہلی جماعت سے تعلق تھا, باپ بھی جانتا ہے, گھر والے بھی جانتے ہیں. بیٹھے بات چیت شروع ہوئی. میں نے سیرت المہدی لینی تھی, وہ کہا نہیں ہے. وہ ایک دور کتابیں کہیں نہیں ہے. باہر آیا تو میں نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی اس نے کتابیں کوئی نہیں دیں, تو میں اس کو باہر لایا ہوں, یہ ساتھ مر جائے گا تو میرا انتقام لینا ہے. کہتے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے موٹر سائیکل پکڑی ہے, اس مرزائی کو درمیان میں بٹھایا ہے, شاہ جی پیچھے بیٹھے ہیں. تو شاہ جی نے مجھ سے پوچھا یار منیر کدھر گیا سی. اچھا اس دن سے مرزائیت آپ دونوں کے درمیان. جی جی اس دن سے اللہ پاک خیر. شاہ جی نے پوچھا کہ یار تو کدھر انہوں نے گھر کی کڑایا سی. میں نے کہا یار شاہ جی وہ نا ان سے نا میں نے اس گھر سے میں نے مرزا صاحب کی کتابیں لینی تھی. کون مرزا صاحب. میں کہا یار وہ مرزا غلام قادیانی. وہ مرزا قادیانی کی کتاباں. میں نے کہا جی وہ تو کافر دی کتابیں لینا ہے سی. تو جڑا درمیان چ مرزائی سے ایک دم ہلیا, وہ تو دجال دی کتابیں لینا ہے سی کافر دی. میں نے کہا شاہ جی کیا ہو گیا یار, آپ جانتے ہو. میں بڑی چنگی طرح جانتا. یوں کرتے کرتے حضرت ہم ٹاؤن شپ کے علاقے میں ایک دکان ہے بسم اللہ نان شاپ, اب پتہ نہیں نان چنے والا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, بر ادھر پہنچے. اب میں نے کہا شاہ جی ناشتہ آپ کریں, میں کروں گا تو یہ بھی ساتھ نہ مل جائے. شاہ جی کے لیے ناشتہ منگوایا, میں بیٹھ گیا ساتھ. اب میں نے پھر بات چیت شروع کی تو شاہ جی نے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو خوب رگڑا دیا. میں نے کہا شاہ جی یار آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں قادیانیوں پر, یہ قادیانی جو ہیں یہ عیسائیوں سے برے ہیں اور یہ کتوں سے بھی برے ہیں. میں نے کہا شاہ جی یار یہ یہودیوں سے برے ہیں اور یہ سوروں سے بھی برے ہیں. وہ قادیانی اٹھا ہے جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں کہا میں کلہ سنا, بیٹھ جا ادھر. وہ بیٹھ گیا. پھر شاہ جی نے اور سالہ باتیں سنائی اسے. اب تک اسے یہ ہم نے تاثر نہیں ہے کہ شاہ جی جانتے ہیں کہ وہ قادیانی ہے. جب کچھ اور باتیں ہو گئی اور میں نے کہا کہ اچھا خاصا لترول پریڈ ہو گئی ہے, اب جانے دوں. تو جانے سے پہلے میں نے کہا شاہ جی یار آپ ایسے غصہ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اور میں مسلمان ہوں, اور میں بھی مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں اور یہ بھی لعنت بھیجتا ہے. کیوں کو کہتا ہاں 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 بھائی یہ کام ہے حضرت. وہ ایک میرے اس پر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. یہ بعض یہ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑی کمال بات کر جاتے ہیں. وہ غالباً حکاڑوی رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ مرزائی جب ان پر پابندی نہیں تھی تو ایسے کھلے عام تبلیغ کرتے تھے دعوت دیتے سے پہلے. تو ایسا ہو کہ ایک بابا جی وہ دیہاتی آدمی تھے, کھیت میں کوئی کام شام کر رہے تھے, تو مرزائی مربی چلا گیا وہاں پر نا. تو اس نے جا کر کے وہ پہلے تمہید باندھی کہ امام مہدی رضوان نے آنا ہے, یہ وہ جو حدیث سناتے ہیں کہ اگر کیا کہتے تمہیں جی وہ برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے تو جانا, اس کو سلام کہنا, اسے بیعت کرنا, یہ ساری باتیں نا. تو اس نے کہا کہ بابا جی تمہیں پتہ ہے کہ امام مہدی آ گئے نے. اچھا. وہ بابا جی نے انکار ویکھیا, انہوں نے بڑے تعجب نالا نے کہا اچھا آ گئے نے. کہتا جی. کہتے واقعی دن پتر آ گئے نے. یا اللہ تیرا شکر ہے, مرزے کنجر تو ساری جان چھوڑ جائے گی کہ انہیں جڑا گند پایا نا اسے ساری جان چھوڑ جائے گی. اس تو بعد مربی بھجیا نہیں. تو
اچھا منیر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ پھر کوئی ایک دو حوالے جو ہے نا وہ آپ کو آ رہے ہیں، یا اتنی موٹی کتاب ہے تو آپ کی بھاری جو ہے نا وہ اس کی ضخامت کے حوالے سے. تیسر صاحب میں نے نا متین صاحب کی ثبوت حاضر تقریباً ساری دیکھی ہوئی ہے، تو ایک دو نہیں بہت سے حوالے ہیں. وہ خوش قادری ترانہ بھی آ رہا ہے میرے ذہن میں، خوش و خضو والے والا جات بھی آ رہے ہیں. پھر وہ سکھ والا معاملہ جس پر متین صاحب 10,000 کی آفر کرواتے ہیں، وہ ساری باتیں اور بہت سی باتیں تو ہیں، لیکن نا میرا خیال ہے کہ یہ موضوع ایک حد تک ہو چکا ہے. جس نے دیکھنا ہے ثبوت حاضر پڑھے، اس کو دیکھ لے، اس میں بہت سے حوالہ جات اسے مل جائیں گے. اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ثبوت حاضر کو اگر دیکھ لے تو انشاءاللہ العزیز عکس بھی ساتھ ساتھ آتے رہیں گے قادیانی کتابوں کے، اور کہیں کہیں چٹکلے اور تبصرے بھی آتے رہیں گے. مزید رہنمائی کے لیے متین صاحب سے، شاہ صاحب سے، آپ سے جس سے بھی رابطہ کریں، اللہ پاک ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان کر دیں. تو لیکن اس آپ نے لیے جو فرمایا نا کہ ان کی کتابوں سے اکثر سامنے آئیں گے، جی وہ جو متین خالد صاحب کا انداز بیان ہے وہ آئے گا؟ نہیں وہ تو ظاہر بات نہیں، وہ تو ہم تو پورے پاکستان ہی نہیں ملنا نا. تو پھر اب شاہ جی اس کا حل گیا. بس اگلی ایپیسوڈ کے اوپر کوئی وقت لے لیں، وعدہ لے لیں، آپ نے تینوں سے لینا پڑے گا. بس لیکن اس کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ناظرین سے تھوڑی سی معذرت کر لیں اور وضاحت کر دیں کہ جو حوالہ جات ہیں ساڈے نہیں نے کہ نہیں، میں نے اس کا ایک حل سوچا ہوا ہے. بہت اچھی بات. میں نے سوچا ہے کہ جو گفتگو آج کی ہماری ایپیسوڈ میں ہو رہی ہے نا، جی جی تو میں اسی ٹیبل کے اوپر نا مرغا بن کے ایک دفعہ ناظرین کو دکھا دوں کہ بس ساڈی مجبوری سمجھو. اور بالخصوص جو ہماری خواتین بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مطلب ہماری مجبوری ہے کہ ہم جو آپریشن کر رہے ہیں، آپریشن کینسر کا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپریشن کریں گے تو ہمارے ہاتھ بھی آلودہ ہوں گے ان سے، مطلب گندے. تو یہ ہمارے مجبوری ہے کہ ان کا اصل چہرہ یہ ہے. ابھی تو ہم نے نکالا ہی کچھ نہیں نا جی، یہ تو انشاءاللہ یہ تو بس سمجھے کہ ہم نے چکھایا ہے. چکھایا بھی نہیں شاید. جیسے وہ بھائی منیر صاحب نے جیسے بات کی نا کہ اتنے حوالہ جات ہیں، اگر سچی بات ہے وہ حوالہ جات ہم سامنے رکھیں، اتنے حیا سوز حوالہ جات ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے. اس کے بعد بھی حیا سوز ہے، ہمیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، صحیح بات ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مرزے کو لکھتے شرم کوئی نہیں آئی اور مرزائیوں کو مانتے شرم کوئی نہیں آتی. ڈیفینڈ کرتے شرم، نہیں نہیں مربیوں کو ڈیفینڈ کرتے شرم نہیں آئی، مرزائیوں کو اس سے رجوع ہاں. تو کر اس سے لینا بس یہ چاہیے کہ تھا. ہم ناظرین سے جو ہے وہ معذرت سارے کرتے معذرت کر لیتے. اس دفعہ کی بھی اور پیشگی بھی معذرت کر لیتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ چیزیں شاید آتی رہیں گی نا کچھ. اصل میں مجھے یقین ہے کہ ناظرین کے جو کمنٹس آ جانے ہیں جی کہ اس کی کم از کم 5 سے کم ایپیسوڈ پہ وہ راضی نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے ناظرین تیسر میرا صاحب ساتھ دیں دیکھیں، گے. تو اس اس پر پہ کیا کروں میں گزارش کرتا ہوں. میں متین صاحب کی نجی مجلس میں رہا ہوں، شاہ صاحب کی، آپ کی. میں آپ لوگوں کے کردار سے، اخلاق سے بخوبی واقف ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے اتنے لمبے عرصے میں آپ لوگوں کو با اخلاق، با کردار، با حیا پایا ہے. اللہ کا فضل. لیکن یہ جو تبند پوچھیں تو میں خود بھی اس کا حامی نہیں ہوں. میں آپ کو جانتا ہوں بہت. لیکن یہ جو قادیانیت ہے نا، جیسے یہ کتاب ہے نا، جب چھپ کے پہلا ایڈیشن آیا تو میں کمرے میں لکھ رہا تھا تو دوسرے کمرے سے مجھے ہنسنے کی آوازیں آئیں. میں نے اگنور کیا، گھر والی ہنس رہی تھی. پھر میں لکھنے میں مصروف، پھر ہنسی. تو میں اٹھا اور چلا گیا اس کمرے میں، دیکھا تو وہ ہنس رہی ہے، کتاب اس کے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ تو اس نے وہ جہاں سے مطالعہ کر رہی تھی وہ صفحہ میرے سامنے رکھا، ایک حوالہ سامنے رکھا، کہنے لگی یہ لکھنے والا ہے. میں نے کہا میں تو صرف ناقل ہوں، میں نے تو نقل کی ہے کہ قادیانیت کا یہ چہرہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. صرف کفر نہیں ہے، جی نہیں صرف دجل فریب نہیں ہے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی بھی خوب ہے. آخری لیول بالکل، جس کے اوپر لیول میرا خیال ہے بلکہ شاید بنا ہی نہیں. قادیانیت کا دوسرا نام جو ہے نا جی وہ بے حیائی ہے. بے حیائی نہ کہیں غلاظت، کہ غلاظت کی انتہا ہے، بالکل صحیح بات. تاکہ ذہن میں تو جن کے ہاں ماں بہن بیٹی کے رشتے کا تقدس ان کو نہیں سمجھ آئی تو ان کے ہاں پہ کیا ہوگا؟ مطلب اس پر ایک مشورہ میں دے دوں اپنے سامی ناظرین کو بھی. جتنی باتیں ہوئی ہیں، آپ چونکہ یہ تو ایک بے تکلفانہ نشست تھی، آپ نے یہ ود ریفرنس حوالہ جات کے ساتھ دیکھنی ہے تو ثبوت حاضر کتاب رکھیں. اس کتاب کی تصویر بھی آ جائے. جی میں لگا ہاں تصویر لگا اس کی، بلکہ وہ اس پھر کی 4 مانگتے ہیں جلدیں. میں پی ڈی ایف کا لنک یا کچھ دیں جی تاکہ نہیں نا وہ 4 جلدیں بس وہ انشاءاللہ، سمجھے کہ وہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے ماشاءاللہ اس میں اس تاکہ حوالے سے، دیکھیں ہر نا، اعتبار سے. یہ ایسے حوالہ جات ہیں کہ اگر آپ اس کو پیش کرتے ہیں نا تو مسلمان ہو یا قادیانی ہو ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ یار واقعتاً ایسا کوئی مذہبی پیشوا لکھے گا اور اس کی اولاد ایسا کچھ ایسے کرتوتوں کے عامل ہوگی. تو آپ کتاب اگر بتا دیں، اور نمبر بھی آپ کا لوگوں کے پاس ہوگا پی ڈی ایف کی صورت میں، شاہ صاحب سے رابطہ کر لیں. ہماری شبان
جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ شعبہ ہے اس سے رابطہ کر لیں، متین صاحب سے رابطہ نمبر دے دیں گے سب کریں. ویسے تو آپ کو ختم نبوت کی عنوان پر جو بھی کام کرتے ملے گا اس کو آپ کہیں گے تو وہ آپ کو یہ ثبوت حاضر کا پی ڈی ایف مہیا کر دے گا. ثبوت حاضر کتاب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ متین خالد صاحب کو صحت سلامتی عافیت نصیب فرمائے اور اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت امت مسلمہ پر یہ احسان کیا ہے. یہ اتنی بہترین کتاب ہے، میں ذاتی طور پہ اس سے بہت استفادہ کرتا ہوں گائے بگائے. میں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہے الحمدللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری تیاری کا ایک معتد بھی حصہ جو ہے وہ ثبوت حاضر ہے کہ تو اس پر تو متین صاحب کو وہ 20 توپوں کی سلامی بنتی ہے. تو اللہ نے بہت بڑا کام لے لیا. آخر میں حضرت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے، لیکن اس سے پہلے مجھے کہنا ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ، منیر صاحب نے کہا، آپ نے کہا، بہت اچھا ہے کہ ناظرین کے سامنے کلیئرٹی آ گئی. اگلی ایپیسوڈ دی ڈیٹ حضرت مجھے ایک بات اگلی ایپیسوڈ ایک بات کا لینے دیں حضرت ایک بات میں تو ناظرین کے ساتھ ہوں. اس ہمارے پروگرام کو ہمارے مسلمان بھائی بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. وہ ہم نے پہلے وضاحت قبلہ شاہ صاحب نے، بھائی منیر نے بیان کر دی. جو قادیانی حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بجائے ہمیں گالیاں دینے کے، ہم ان کو اوپن فارم میں ان کے جان کی، مال کی حفاظت کا میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک، وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں، آن لائن آ جائیں، ہم تینوں بھائی اکٹھے ہوں گے، اس کسی ایک ریفرنس کو وہ چیلنج کریں. کیا بات ہے. اچھا، اگر پورے پاکستان میں ہم کوئی بھی قادیانی جو سن رہا اور سمجھتا ہے کہ ہم نے یہاں جھوٹ بولا ہے، میں اسے کھلی آفر کرتا ہوں، وہ مجھے عدالت میں، مجھے نوٹس بھیجے، مجھے عدالت میں بلا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہاں سے آیت گویا نا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کی قسم یہ قادیانی بھی کبھی نہیں آئیں گے. آپ کی یار آپ کی زندگیاں گزر گئی ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ پہن میں کارو ہوا ہوا، تو انہوں نے اپنی ایک دلچسپ مناظرے میں حضرت نے سنایا کہ وہ 27 سال ہو گئے انتظار کرنا پہ. آپ کے پاس بھی ایسی کئی سٹوری لاہور کا وہ مانا وہ ان کا مربی عارف سعید، اس کے ساتھ میری گفتگو وہ عائشہ بڑا منجا اسمن آباد کا، جی وہ وکیل سے جو آپ نے بتایا، وکیل تھا نا؟ وکیل عارف سعید، ان کا بہت یعنی کہ قابل ترین ٹاپ لیول کا ان کا مربی ان کا ہے قادیانی کا. اس سے میرا مناظرہ غالباً کوئی 19 سال ہو گئے. جی پرانا. جی، اور بڑی لمبی گفتگو میری اس سے گفتگو شروع ہوئی تھی. بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا چل رہا ہے اس میں تفصیلی بتاؤں گا. مغرب کے بعد شروع ہوا سردیوں میں، اور 2:30 بجے تک گفتگو چلی اس کے ساتھ میں. 2:30 بجے اس نے بس کی. اس کے اندر میں، منیر صاحب تھے، ہمارے 2-3 ساتھی اور بھی تھے. اس وقت اس نے کہا بس اور نہیں. میں نے کہا میں تو پوری رات کا ارادہ لے کر آیا تھا. اس نے کہا جی میں نے تو صبح جاب کے لیے جانا ہوتا ہے. میں نے کہا ہم نے بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے کہا جی میں پھر آپ سے دوبارہ ملوں گا. اس پر میں اس مناظرے کا اور اس نشست کا حاصل بتا دیتا ہوں. ہاتھ پیر اور ابتدا ٹھلے ہو گئے سی. اس کو سردیوں کے اندر پسینہ آ رہا تھا، اللہ کا شکر. حضرت اب مرزائیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں. میں آپ کو پوری ایمانداری کے بعد آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں تو بھائی میری بات کو نہیں، پہلے ڈیٹ دے. میں بتاتا ہوں. اب قادیانی جو ہے نا، قادیانی جماعت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ مناظرہ کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ صرف چندہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کو یہ لمیٹڈ کمپنی ہے. اگر کوئی قادیانی جو مرضی مطلب وہ قادیانی جماعت کی جتنی مرضی وائلیشن کرے ہدایت، اگر وہ چندہ اس کو نہیں نکالیں، لیکن چندہ نہیں دے گا اس کو نکال دیں گے. مجھے شفیق مرزا کہتا ہے کہ وہ چندہ اس قدر ان کے سر پہ سوار، اس قدر سوار کہ مربی جاتے ہیں گھر میں نو کرتے ہیں اور وہ چندہ 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 کون چندہ یعنی جماعت نہیں دھندا ہے، مقصد دھندا ہے مقصد چندہ ہے. کمپنی ہے. متین صاحب جب یہ بات کرتے ہیں چندہ تو میرے ذہن میں مرزا محمود آ رہا تھا کہ 2 طرح کے چندہ، ایک چندہ یہ والا اور ایک چندہ وہ والی. تو یہ 2 طرح کے چندہ ان میں چلتے رہتے ہیں. یہی مقصد ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں جی آج کی نشست. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج کی اس نشست میں ہم نے وہ باتیں سنی ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ مزاح کے اندر، جن کے اندر گہری فکری سوچیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور مسلمانوں کے سامنے بھی آئی ہوں گی اور قادیانیوں کے سامنے بھی آئی ہوں گی. میں اب تینوں حضرات کا واللہ شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اس سے بھی پہلے میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ خوش ہوں اپنے پورے ختم نبوت کے تحفظ کے کیریئر میں کہ 3 پھول، 3 بہترین جو ہے وہ گلدستہ جو اس وقت ایک پوری دھرتی پہ ہو سکتا تھا،
وہ الحمدللہ سیڈ میڈیا کے اس پروگرام میں آیا. منیر صاحب, شاہ جی اور متین خالد صاحب, جزاک اللہ. اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے صرف ان کے سفروں کے احوال آپ کے سامنے آ جائیں, اس پر پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے 2 ماہ لگے ہیں. کیوں شاہ جی؟ جی 2 سے زیادہ 2 ماہ سے 2.5 ماہ لگے ہیں. کیوں کہ منیر صاحب کا جب میرے سامنے پورا وہ ایک مہینہ آیا نومبر کا, تو اس میں شاہ جی کی ڈیٹیں کلیش کر گئی. شاہ جی کا اگر آیا دسمبر کا تو منیر صاحب کی ڈیٹیں کلیش کر گئی. تو دیکھیں بھائی, یہ جہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں آج, دنیا ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مناظر ان کا ایمان بھی مانتی ہے, اور سب سے بڑا عقیدت حفظ ختم نبوت کے مجاہد بھی مانتی ہے. لیکن لوگ تو دیکھتے ہیں کہ سید انیس احمد شاہ صاحب اتنا بڑا نام, لیکن اس کے پیچھے قربانی بھی تو یہ باہر آنی چاہیے نا. 29 دن ایک مہینے میں پاکستان کے 4 صوبوں میں مارے پھر رہے ہیں. اس میں صرف ختم نبوت کی آواز نہیں ہے, اس میں قادیانیوں کے پیچھے مارا پھرنا بھی ہے. اگر 15 دن ختم نبوت کی آواز ہے کہ مسلمان کا عقیدہ بچ جائے, تو 15 دن اس طرح کی آواز بھی ہے کہ قادیانیوں کے تھرپارکر میں ابھی 2 ماہ پہلے قادیانی کے گھر میں جا کے اس کے جو ہے نا اس کو 2-4 گھنٹے سمجھایا. کیوں کہ آپ قادیانیوں کو کچھ سمجھ آ جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ جائیں, تو مسلمانوں کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان حضرات کے احسان کو, سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ اتنا آگے پھیلائیں کہ وہ قادیانیوں تک پہنچ جائیں. اور قادیانیوں کے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آپ کو بڑے پیار سے, بڑے ادب سے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس جھوٹے کے پیچھے آپ چل چکے ہیں اس سے توبہ کر لیجئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی سنوار لیجئے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ ناظرین نے پریشان نہیں ہونا, ابھی کیمرہ کلوز ہوگا اور میں اگلی اسی ایپیسوڈ کی دوسری قسط کے لیے ان سے تاریخیں لے لیتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.